बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ अशफाक सासती, और आप लोग उम्मीद है खैरियत से होंगे। और क्या कहें अशफाक, सर्दी आज बहुत ही कम है, लग रहा है गर्मी के दिन आ गए। अच्छा, मुझे फील हुई सर्दी आते हुए, पता नहीं हैरत है इस बात की कि जैसे ही मैं गाड़ी से उतर के दफ्तर तक पहुंचा तो मुझे कुछ महसूसमेंट हुई कि सर्दी कुछ ज्यादा हवाएं चल रही हैं। या ये भी हो सकता है कि जिस जगह आप उतरती हैं और जिस जगह मैं उतरता हूँ तो देयर इज अ डिफरेंस, तो शायद इस वजह से महसूस होता है। पूरे ऑफिस में ऐसे ही महसूस हो रहा है, हालांकि ऑफिस में कई लोग ऑफिस के अंदर तो हाँ माहौल आपको पता है वैसे ही कंट्रोल्ड है, कंट्रोल्ड माहौल। लेकिन बहरहाल अपने अपने तजुर्बात हैं। आप हमारे जो फोन नंबर स्क्रीन पर नहीं दिया गया उस पर राब्ता करके बता सकते हैं कि आपका आज का मौसम सुबह सवेरे कैसा आपने महसूस किया। चले तो वेदर की हम आगे जाके भी बात करेंगे, जरा बताएंगे कि मुल्क भर में वेदर कैसा है। भाई आज पहले अच्छी अच्छी चीजें बता देते हैं ना। आज मैच शुरू हो रहा है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज। आप अच्छी चीज कह रहे हैं। हाँ ना, क्योंकि अब वी आर गोइंग ऑल स्पिन अटैक। ओह, साजिद एंड नौमान एंड अब्रार। ओके। तो आप ये देखें कि तैयारियां हमारी पूरी हैं। वो उसको उसके ऊपर रोलर चला चला के हमने जितना उसमें से मॉइस्चर था उसको बिल्कुल हमने खत्म कर दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि मॉइस्चर खत्म होता है तो फिर विकेट कैसे बिहेव करती है। ये कोई बेन स्टोक्स से पूछे और उनकी टीम से। जी हाँ, तो ये जो वो जिस इरादे से इंग्लैंड वाले आए थे और जैसे गए वो आपके सामने, हो सकता है हिस्ट्री फिर रिपीट हो जाए यहाँ पर। चले जी, जरा आप टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इस वक्त जिस इशू को हम हाईलाइट करने जा रहे हैं, एक नहीं दो नहीं 2 साल अगर मैं बात करूं तो उसमें मुतादिद मरतबा ये वाक़यात हर 3-4 महीने बाद हमारे शोर मचाने के बावजूद, हमारे बात करने के बावजूद, हमारे दुहाइयां देने के बावजूद, हमारे हाथ जोड़ने के बावजूद ये सिलसिला रुक नहीं पा रहा। और जब पहला वाक़या हुआ था सदफ, आपको याद है वो बोट डूबने का, जब हमने कहा था कि ये तो एक बोट डूबी है, जो लोग अभी जाके वहां पर लीबिया एटसेट्रा इन जगहों पर बेस बना के बैठे हैं, जिस हालत में वो हैं, उनके साथ भी ये होगा अगर हुकूमत वक्त ने कुछ ना सोचा। ठीक है, पाकिस्तान में मसाइल हैं, ये भी है कि आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जिस तरह की आपकी अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, आपके पास वो आसाइशें, वो मौके नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी जान पर खेलकर एक ऐसी जगह जाने की ख्वाहिश करें जहां आपको अपना मुस्तकबिल ताबनाक लग रहा है। ये वाक़या जो इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है वो यही है कि गैर कानूनी तौर पर एक बार फिर से यूरोप जाने वाली जो कश्ती थी, उसमें जो कश्ती में सवार मुसाफिर थे वो कश्ती डूब गई और 50 कीमती जिंदगियां मौत के मुंह में चली गई हैं। अब स्पेन जाते हुए ये कश्ती डूबी है बंदरगाह के करीब। बहुत सारी इसके कॉन्स्पिरेसी भी हैं कि वो लोग भी नहीं चाहते कि हमारे यहाँ इस तरीके से लोग आएँ गैर कानूनी तौर पे, तो कुछ ऐसे हालात भी पैदा कर दिए जाते हैं। अगर कश्ती डूबने वाली होती है तो उसको बचाने की भी कोशिश नहीं की जाती। हालांकि जितनी एक्सपर्टीज़ यूरोप में है, जितना उनके लाइफ सेविंग वहाँ पर इक्विपमेंट चीज़ें मौजूद हैं, उसके बावजूद भी कोशिश नहीं की जाती। और वहाँ पर इंसानी जानों की कदर जितनी है वो हमने गजा वाले वाक़े में देख लिया। आप ये देखें, जंगबंदी हो गई, कल भी हमला एयर स्ट्राइक की है, 70 लोग मार दिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि एक तो ये है कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। आप ये देखिए कि ये लोग यहाँ से 20, 25, 30, 40 डिपेंडिंग के ये कहाँ जा रहे हैं, लाख रुपए दे के अपनी ज़रई ज़मीन बेच के या कर्जे लेके या इस तरीके से जाते हैं। वहाँ पर जाके ये जो एजेंट्स हैं वहाँ से तो बहला फुसला के ओ तुसी फिक्र ही न करो, ये हो जाएगा, कम हो जाएगा, मुंडा सेट हो जाएगा, डॉलर भेजेगा, यूरो भेजेगा। वहाँ पर जाके होता क्या है कि कश्ती जाके समुंदर में खड़ी कर दी जाती है और कहते हैं जी आगे इजाज़त नहीं मिल रही, इतने पैसे और दोगे तो फिर उसके बाद कश्ती जो है वो किसी जगह मुझे बात बताएं कि ये वो टाइम नहीं है, ये वो टाइम नहीं है कि आपको टीवी तक एक्सेस नहीं है, आपको न्यूज़ तक एक्सेस नहीं है। ये जो लोग गए होंगे इन्हें पता होगा कि माजी में इस तरह के वाक़यात हो गए। हम जिस रास्ता अपना रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी भी ले सकता है, उसके बावजूद उन्होंने इसको ऑप्ट किया। और मुझे बताया जा रहा है कि 8 रोज़ तक ये समंदर में रही, 8 दिन खड़ी रही। फिर उन्होंने मुतालबा किया कि आप ये करें। फिर वहां पर जो मुतालिका हुकाम है उनको भी पता चला कश्ती खड़ी है, उन्होंने कहा खड़ी है तो खड़ी रहने दो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। और जो हुआ डूब गई, किसी ने बचाया नहीं। लेकिन इसके अंदर एक चीज, एक एलिमेंट और है सदफ, आप ये देखिए कि ये लोग जिस तरह से आपने कहा ना कि वहां पर एक्सेस है, सारी चीजें हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, ये पिछले हमारा 10 साल का रिकॉर्ड आप देख लें। 10 साल में ये जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में, मौत जहाँ आनी होगी वहां पर आएगी। लेकिन ये देखें इतने सक्सेसफुल लोग गए हुए हैं, वो इस तरह से पिक्चर पेंट करते हैं कि ये नौजवान सोचते तक नहीं है। मिसाल के तौर पर आप टिकटॉक पे 10 जगह पे आपकी प्रेजेंस मौजूद है, तो आप ये भी देख सकते हो कि उस हादसे में कितने लोग मारे जा रहे हैं
اور آج کل رولز اور قوانین ان ملکوں کے کتنے سخت ہو چکے ہیں. اور سوچیں آپ کے پیچھے آپ کی فیملی, اس فیملی پہ نہ صرف ایک ایموشنل ٹراما سے وہ گزریں گے بلکہ اس کے بعد فائنینشیل ٹراما سے بھی گزریں گے, کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے بھی آپ کو باہر بھیجنے کے لیے کسی ماں نے اپنے زیور بیچے ہوں گے, کسی بیوی نے اپنے زیور بیچے ہوں گے, باپ نے قرضہ لیا ہوگا, زمینیں بیچی ہوں گی, انہیں وہ قرضہ اتارنا ہوگا. پیچھے جن لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں, جنہیں آس دے کے جا رہے ہیں, ان کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں, 15 پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے کا خدشہ ہے اس میں, اور بھی دیگر ممالک سے لوگ. چلیں اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں رباط, مراکش میں قائم مقام پاکستانی سفیر رابعہ قصوری. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. رابعہ, یہ ذرا فرمائیے گا کہ اب تک جو چیزیں پتہ چل سکی, ظاہر ہے کہ سفارت خانہ بھی کانٹیکٹ میں ہوگا, معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوگی, کیا پتہ چل سکا ہے اب تک؟ جی تھینک یو سو مچ. ایکچولی موراکن اتھارٹیز نے ہمیں ایک لسٹ شیئر کی ہے آف 10 کنفرمڈ ڈیڈ باڈیز دیٹ دے ہیو ریکورڈ آف دا پورٹ آف داخلہ. یہ ایک موراکن سدرن ریجن میں ایک پورٹ ہے جہاں سے انہوں نے 10 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز کو ریکور کیا تھا. They are in the hospital and they have shared a list of their passport details with us and their names. Most of the names, they're not matching up with the details that we have on our system. That is why I don't want to give out a list right now. What we're doing is that some of our officials are traveling as we speak to Dakhla. جی اچھا تو رابعہ مجھے یہ بتائیے گا کہ کشتی میں کتنے پاکستانی سوار تھے اور جنہیں ریسکیو کیا گیا ہے ان کے بارے میں بتائیے گا, ان کی حالت کیسی ہے؟ موراکن اتھارٹیز نے ہم سے یہ بھی شیئر کیا ہے کہ 35 لوگ سروائیو کیے تھے اس ٹریجک انسیڈنٹ میں. They have been kept in a camp. Not all of them are Pakistanis. They have not shared any details with us of those people. Some of them are carrying documents, some of them are not carrying documents. So ہمارے officials کہاں جائیں گے, they will interview each one of them and on the basis of that national verification status ہوگا ان کا. And then on the basis of this information I'll be able to give out a complete consolidated list of all those Pakistanis that survived this very tragic incident. اچھا, اس میں سروائیورز بھی ہیں اور باقی کچھ لوگ جن لوگوں کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ 50 افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں, کیا ان کی, آپ نے کہا کہ کچھ لوگوں کے پاس ڈاکیومنٹس وغیرہ بھی نہیں تھے, تو شناخت کا پروسیس کس حد تک, کہاں تک پہنچا ہے اور کب تک کمپلیٹ ہوگا پھر؟ پاکستان ایمبیسی رباط کمپلیٹلی ان ٹچ ہے ود موراکن اتھارٹیز ہیئر. یہاں پر لوکل فارن آفس بھی ایز ویل ایز داخلہ میں جو پولیس اتھارٹیز ہیں ان سب سے رابطے میں ہیں ہم. اس کے علاوہ فیملیز ان لوگوں کی جو ہمیں کانٹیکٹ کر رہی ہیں ہم ان سے بھی مسلسل رابطے میں ہیں. اچھا, اور آپ نے کہا کانٹیکٹ کر رہی ہیں فیملی, تو کوئی ہیلپ لائن ہے تاکہ لوگ رابطہ کر سکیں, جو وکٹم ہیں ان میں سے کوئی رابطہ کر سکے؟ Help line has been established. 24-hour emergency unit Ministry of Foreign Affairs اسلام آباد میں لگ چکا ہے. اس کے علاوہ Ministry of Foreign Affairs کی ویب سائٹ پر ہم میری ڈیٹیلز اور میرے جو کانسلر اسسٹنٹ ہیں نعمان, ان کی ڈیٹیلز شیئر کی گئی ہیں. Anybody can contact us. تھینک یو سو مچ رابعہ, ہمارے ساتھ ہی رابعہ قصوری, اور ہیلپ لائن بھی موجود ہے, کانٹیکٹ بھی کیے جا رہے ہیں, لیکن نمبرز انہوں نے ابھی تک کنفرم نہیں کیے ہیں. نمبر ظاہر ہے کہ ان کے پاس معلومات کا ذریعہ صرف موراکن اتھارٹیز ہیں, وہ جو نمبر شیئر کریں گے انہی کی تصدیق ہو پائے گی. تو ظاہر ہے کہ وہ ڈیجیٹل میڈیا, سوشل میڈیا اور ادھر ادھر بھی وہ چیزیں پتہ چل جائیں گی, بیکاز دیر آر مینی پیپل ہو آر آن اٹ. اچھا جی, نمائندے عامر بٹ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. عامر بتائیے گا, اب 44 پاکستانیوں میں سے 12 کا تعلق گجرات سے ہے, تو گجرات میں آپ نے کیا ڈیٹیل حاصل کی ہیں ان پاکستانیوں کے بارے میں؟ جی, گجرات کے ان میں سے 12 جو گجرات کے رہائشی ہیں ان میں جوڑا کرنانا کے 3 لڑکے تھے, اس کے ساتھ ڈلو گاؤں ہے اس کے ساتھ ہی ہے بالکل قریب ہی, اس کے تقریباً 2 ماموں بھانجے تھے, اس کے ساتھ ایک اور گورکو گاؤں ہے وہاں کے 2 لڑکے تھے. اس طرح کر کے ٹوٹل 12 لوگوں کے بارے میں رات کو تصدیق ہوئی تھی. اچھا, ایک بات میں آپ کو کلیئر کروں کہ جو لوگ وہاں پر پہنچے ہیں نا, انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ بڑے عجیب ہیں. ان میں ایک جوڑا کرنانا کا لڑکا ہے, وہ زہر بٹ, اس نے سب لوگوں کو بتایا ہے, انہوں نے ساری فیملی کو تصدیق کی ہے. انہوں نے ایک گھر میں اس لڑکے نے فون کیا ہے, وہ ان کا دوست تھے, یہ آپس میں سارے دوست تھے.
تو قریب قریب گاؤں کے رہنے والے تھے. اس نے پھر ان سب کی نشاندہی کی ہے کہ ہم 8 روز تک وہ سمندر میں کھڑے رہے, وہ پاس سے جہاز گزرتے رہے, ہمیں دیکھتے بھی رہے, اور 400 کلومیٹر کا فاصلہ تھا جہاں سے وہ ان کا کشتی جہاں پر کھڑی تھی. پھر وہ کالوں نے جو غیر ملکی ایجنٹ تھے انہوں نے پھر ایسے کیا کہ رات کو ہتھوڑے مار مار کے ان کو سروں میں تو ان کو دریا میں سمندر میں پھینکتے رہے. وہ کہتے ہیں جی بڑی مشکل سے وہ مچھیرے آئے ہیں, انہوں نے آ کے ہماری ہیلپ کی ہے, ہمیں یہاں سے نکالا ہے. یہ تو جب میڈیا نے اس پر شور مچایا, جو مختلف سوشل میڈیا پر جو خبریں چلی ہیں, پھر سفارتخانہ حرکت میں آیا. کل جب میری ایف آئی اے سے بات ہوئی تو انہوں نے صاف انکار کر دیا, انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں اس معاملے میں, آپ سے بات سن رہے ہیں. یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ دیکھیں 2 تاریخ کو یہ کشتی نکلی ہے, 8 روز یہ سمندر میں رہی ہے, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, ساری فیملیز کو پتا چل گیا, لوگوں نے وہاں پر غائبانہ جنازے پڑھا دیے, ختم ہو گئے, اور ابھی تک ایف آئی اے لاپتہ ہے, ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. اور پھر یہ کہتے ہیں جی کہ ان کا نظام تفتیش یہ ہے کہ رات کو یہ ادھر ڈالتے ہیں جی کہ وہ ایجنٹ اس لیے نکل جاتے ہیں جی کہ فیملیز ہمیں صحیح بندہ بتاتے نہیں ہے. اگر صحیح بندہ نہیں بتاتے تو یہ کرتے کیا ہے وہاں پر, کیا ان کی انویسٹیگیشن کرتی کیا ہے جب ان کے پاس اصل ایجنٹ نہیں ہوتے, اصل ایجنٹ جب پکڑا نہیں جاتا تو اسی طرح کے اقدامات ہوتے ہیں, اسی طرح پھر لوگوں کے بچے نکلتے ہیں, یہ لوگ سہانے خواب دکھاتے ہیں. اور ایک بڑی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ گجرات یہ پورے پاکستان کا واحد ڈسٹرکٹ ہے جہاں پر سب سے زیادہ تارکین وطن یورپ, امریکہ, کینیڈا اور دیگر ممالک میں موجود ہے. سب سے زیادہ لوگ گجرات کے ہیں, اس کے بعد منڈی بہاولدین کے لوگ ہیں, سرائے عالمگیر جیلم کے لوگ ہیں, یہ میرپور کے لوگ ہیں, یہ سب سے زیادہ تعداد جو ہے نا وہ گجرات کی ہے. چلیں اس پہ فردر بھی ہم بات کرتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. تو کشتی حادثے میں ایک ڈوبنے والے عمر فاروق کے دوست, ابھی ظاہر ہے کہ میں صرف یہ کہوں گا کہ لسٹیں ابھی آنا باقی ہیں, کافی چیزیں کمپائل ہونا باقی ہیں, لیکن عمر بھی اس کشتی میں سوار تھے. تو ان کے دوست ہیں اسرار اصغر, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. اسرار, بہت شکریہ جی, آپ نے ہمیں وقت دیا, اور بڑے دکھ کی کیفیت میں آپ ہوں گے, آئی ایم شیور. ہم بھی ظاہر ہے کہ بہت پریشان ہیں یہ دیکھ کے کہ ہمارے پاکستانی, ہمارے بھائی یہاں سے نکلتے ہیں اور ایک ایسا رستہ چنتے ہیں کہ جو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ کامیاب نہیں ہوتا اور ان کی زندگی چلی جاتی ہے. یہ آپ کا جو دوست ہے, اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ کب یہ یہاں سے رخصت ہوا, کس طریقے سے اسے کانٹیکٹ کیا گیا, کیا وجہ تھی جو یہاں سے جانے کو تیار ہوا وہ؟ سر وجہ تو یہ تھی کہ جیسے ملک کے حالات جا رہے ہیں, فیوچر اچھے کے لیے وہ کہتا ہمیں باہر جانا ہے. اچھا, تو آپ کے دوست کے معاشی حالات کیسے تھے اور کس طریقے سے, لائک وہ یہاں انہیں کوئی جاب نہیں تھی ان کی, وہاں کیوں جانا چاہتے تھے؟ سر اس نے ایف اے کیا ہوا تھا تو جاب ادھر تو وہ مل نہیں رہی تھی, تو ویسے نا ایک گارمنٹس کی شاپ پہ وہ کام کرتا تھا. اچھا, ادھر سیلری کم ہی ہوتی ہے, پتہ نا پھر جی 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 جی, تو 10-12 سیلری ہوتی ہے 15,000 تک. اچھا, فیملی کو بھی پتا تھا کہ اس طرح جا رہے ہیں, یا اور کس طرح مینیج کیا, کتنی رقم لے کے گئے, کس طرح مینیج کیا انہوں نے باہر جانا؟ رقم تو میڈم اس نے ادھر دوستوں سے لی ہے, کچھ اپنے رشتہ داروں سے لی ہے. تو وہ کہہ رہا تھا جن سے بات ہو گیا وہ بائیر لے کے جائے گا, ٹھیک ہے, بائیر لے کے جائے گا موریتانیہ سے اسپین لے کے جائے گا. اچھا, تو یہاں سے وہ 4 ماہ پہلے وہ موریتانیہ تو بائیر لے کے چلا گیا اس کو. اچھا, تو جب 4 ماہ لے کر گیا تھا تو ہماری سے بات ہوتی تھی, تو 1 ہفتے بعد ایجنٹ کہتا تھا میں آپ کو لے کے جاؤں گا, 2 ہفتے بعد کرتے کرتے 4 ماہ گزر گئے ہیں. تو ہماری لاسٹ 2 جنوری کو بات ہوئی اس سے, تو ہمیں اس نے بولا تھا میں شپ میں ہمیں لے کر جا رہا ہے. اچھا, تو 4 دن کا ٹائم اس نے لیا, جب 4 دن میں جو گیم ہے نا یہ اسپین بارڈر پہ پہنچ جائے گی. اوکے, تو انہیں بائی ایئر کا کہا, لیکن یہاں سے ویسے کس طرح سے گئے تھے, یہاں سے بائی ایئر گئے اور کس جگہ تک گئے؟ موریتانیہ تک بائی ایئر گئے تھے. کہاں تک؟ موریتانیہ. اچھا, موریتانیہ تک بائی ایئر. اچھا, وہاں تک بائی ایئر گئے تھے. اور ویزا وہاں پر تو ظاہر ہے پاسپورٹ وغیرہ کے ساتھ, ویزا کے ساتھ گئے ہوں گے وہاں تک؟ جی بالکل. اچھا, اور اس سے آگے ویزا ان کا موریتانیہ تک تھا اور آگے انہوں نے جانا تھا اسپین. اوکے, تو وہاں سے پھر 4 مہینے تک آپ بتا رہے ہیں وہیں پہ رہے؟ ہاں 4 مہینے, ایک ہفتہ کرتے کرتے 4 مہینے گزر گئے. تو وہاں کہاں رہے اور کیا رابطہ ہوا ان دونوں آپ سے؟ یہ رابطہ ہوتا تھا, اس نے نا ایک کیمپ لیا ہوتا, یعنی کیا ایک فلیٹ لیا ہوتا. اچھا, تو اس میں تقریباً 100 کے قریب اس کے نا ٹوٹل بندے تھے. اچھا, تو اسرار آپ نے, اچھا کریں آپ بات. 100 کے قریب بندے تھے, تو وہ ہم رابطہ کرتا تھا, جس سے رابطہ ہوتا تھا اس کا
تو وہ یہ بتاتا تھا ایجنٹ کہہ رہا کل لے کے جاؤں گا پرسوں لے کے جاؤں گا, ایسے کرتے کرتے 4 ماہ گزر گئے. تو 2 تاریخ کو ہماری بات ہوئی تو وہ کہتا ہمیں اس نے شپ میں نا لوڈ کر لیا ہے. اوکے. اس میں 86 لوگ تھے ٹوٹل, 65 پاکستانی تھے اور 21 یا 22 اتنا لوکل مورتانیہ کے تھے. اچھا جی. تو اسرار ویسے آپ نے, ظاہر ہے کہ کوئی تو ایسا وقت ہوتا ہے نا جب انسان کا دل کہتا ہے کہ نہیں یار یہ کچھ معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا, کچھ گڑبڑ لگ رہی ہے. آپ کو کبھی ایسا محسوس ہوا یا یہ روٹین کی بات ہے؟ محسوس تو ہوتا تھا, اور جو لوگ کچھ پوچھ جاتے تھے نا جب ان کو کالیں کرتے تھے تو وہ ان کا دل پھر تازہ ہو جاتا تھا. اچھا کوئی بات نہیں ہے, مشکل نہیں ہے, چلے جاتے ہیں. 4 ماہ ہو گئے ہیں, گھر سے بھی آئے ہوئے ہیں, پیسے بھی دیے ہوئے ہیں, تو ویسے پھر انسان کو وسوسے آتے رہتے ہیں نا. اچھا اسرار, ایک چیز بتائیے, کیوں آپ کے دوست وہاں گئے؟ کیا کسی نے انہیں بتایا تھا کہ وہاں جائیں گے تو بہت آسائشیں مل جائیں گی, اچھی جاب مل جائے گی, زندگی آسان ہو جائے گی؟ کیا سوچ کے وہ گئے تھے, یا ان کی خواہش تھی؟ کیا آپ کی بات چیت رہی ان سے؟ ان کی خواہش بھی تھی باہر جانا یورپ کے لیے, اور دوسری بات ہے میڈم ایسے ملک کے علاج جا رہے ہیں تو کہیں ان کو سپورٹ نہیں ادھر کرتا. اچھا. تو پھر ان کو اسی لیے وہ چلے جاتے ہیں فیوچر اچھے کے لیے. اچھا, تو اب یہ ہے کہ اس کی فیملی میں اور کون کون ہے اسرار؟ کوئی کمانے والا ہے؟ اور پیسے کتنے ایجنٹ نے لیے تھے ان سے ٹوٹل تو میڈم 30 یا 35 کی بات تھی, تو رونڈ بونڈ آدھی پیمنٹ دی تھی اس نے. اچھا 20 لاکھ. اچھا, یعنی کہ آدھی پیمنٹ دے دی تھی اور آدھی جو ہے وہ وہاں پر جا کے دینی تھی. آدھی ہے یا اسٹینڈ پہنچ کے دینی تھی. تو اب اس کے گھر والے کس حال میں ہیں, اور کوئی اور ہے کمانے والا؟ معلوم کیسے ہوا؟ بات میں ایک بھائی ہے اور وہ کام کرتا ہے ادھر پاکستان میں کام کرتا ہے, جاب وغیرہ کرتا ہے. اوکے, چلیں آپ دعا گو ہیں کہ اللہ اس کے اہل خانہ کو صبر دے, گھر والوں کو صبر دے, آپ کو بھی صبر دے. بہت شکریہ اسرار, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور ہم نے کوشش کی ظاہر ایک وکٹم کا جو قریبی دوست, اس سے بات کرنے کی, اندازہ لگانے کی کہ کیا حالات ہوتے ہیں. اب آپ سمجھ جائیں کن وجوہات کی بنا پر اس طرح کے راستے اپنا کر پاکستانی نوجوان پاکستانی باہر جاتے ہیں اپنے گھر والوں کو پیچھے چھوڑ کے. اچھا جی, سجاد مصطفیٰ باجوہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جب بھی اس طرح کا کوئی ایشو ہوتا ہے تو ہم ان کو لیتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. یہ سابق ڈائریکٹر ہیں FIA ہیومن ٹریفکنگ کے معاملات کو ڈیل کرتے تھے. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بھائی یہ ہم آپ سے بات کرتے ہیں یا ہم آواز اٹھاتے ہیں, لیکن پھر یہ واقعات جو ہیں وہ تھمتے نہیں ہیں. یہ جو انسیڈنٹ ہے اس میں ایک نوجوان سے ہماری بات ہوئی, جس سے آپ یہ اندازہ کیجئے کہ 12 سے 15 ہزار میں وہ جاب کرتا تھا اس وقت میں پاکستان میں, جبکہ یہاں سے کم سیلری میرے خیال میں 35 یا 37 ہزار ہے. وہ بندہ 12 سے 15 ہزار میں ان کا قصور جو ہو, میں ریاست کی ذمہ داری یہاں پر بیان کر رہا ہوں کہ آپ ذرا سوچئے کہ کہاں 37 ہزار اور کہاں 12 سے 15 ہزار قرضے لے کے, ہو سکتا ہے زیورات بھی بیچے ہوں جس طرح سے صدف نے کہا, یا اور بھی معاملات ہوں گے. 35 لاکھ میں ڈیل ہوئی, آدھے پیسے دیے, آدھے وہاں جا کے دینے تھے. تو آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے کہ یہ نیٹ ورک تو اسی طریقے سے چل رہا ہے جس طرح سے چل رہا تھا, اور لوگوں کی مجبوریاں اپنی جگہ ہیں؟ 12 ہزار میں کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں, ایک جنرل پبلک میں جو ینگ جنریشن ہے اس میں مایوسی ہے, چاہے وہ پڑھا لکھا ہوا ہے, ڈگری ہوا ہے, یا وہ کوئی پراپر ایجوکیٹڈ نہیں ہے. اور ہر جو ینگ بچہ ہے وہ باہر جانے کو تیار ہے, ماں باپ سے جو ہے وہ لڑکے بھی پیسے لینے کو تیار ہو جاتا ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اتنا جان کی بازی کھیل رہے ہیں, رسک لے رہے ہیں. کچھ لوگ نہیں پتا ہوگا, کسی کو, لیکن بہت سارے ایسے ہیں جو سب جانتے بوجھتے بھی رسک لے رہے ہیں. اس میں ماں باپ کی بھی, لوگوں کی بھی اپنی بھی ہے کہ وہ جان ہے تو جہان ہے. لیکن دوسری طرف جو یہ ہے کہ جس ریاست کی ذمہ داری ہے, آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نوٹس لیتے ہیں اور نوٹس کے بعد پھر نیچے چیزیں چلی جاتی ہیں, اور اسی طرح ایک معاملہ پھر چلتا رہتا ہے. اس وقت بھی صرف نوٹس کا ایشو نہیں ہے. اگر تو وزیر اعظم صاحب نے اس پہ ڈے ٹو ڈے اس پہ اپڈیٹ لی, اس پہ کوئی لائحہ عمل بنایا, اور اس کا ریگولر اس کا چیک اپ رکھا کہ پروگریس ہے وہ کیا ہو رہی ہے, تو پھر تو اس کا کوئی رزلٹ آئے گا. اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر جیسے پہلے نوٹس ہوتا تھا ایسے نوٹس ہوگا اور رزلٹ کچھ نہیں ہوگا. وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, کیونکہ پچھلا جو واقعہ ہوا تھا مجھے یاد ہے کہ اس پہ کافی ایشو بنا, کہ اس میں تحقیقاتی کمیٹی بنی. منسٹری کا یہ ایک ڈپارٹمنٹ کام نہیں ہے. ہاں, لیکن FIA کی بھی تو کچھ ذمہ داری بنتی ہے. اس میں FIA کا کام لوگوں, اور اس کے بعد فارن آفس کی رسپانسبلٹی بھی ہے,
اور یہ سارا منسٹری آف انٹیریئر اور منسٹری آف فارن افیئر جو ہے ایک دوسرے ڈیٹا شیئر کریں, اس کو انٹرپول کو انوالو کریں, اس میں جو عالمی ادارے ہیں جو اینٹی ہیومن ٹریفکنگ پہ کام کرتے ہیں ان کو انوالو کریں. اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ سے بات کر رہے تھے اور سب کے رابطے تھے پیچھے, وہاں ان کے پاس موبائل فون تھے, فون پہ رابطے تھے. اس دنیا میں آج کے دور میں اگر اتنے لوگوں کے موبائل تھے, ان کو ٹریس کرنا, ان کی لوکیشن ٹریس کرنا, اور وہاں پہ جو ادارے ہیں چاہے موریتانیہ میں ہوں چاہے لیبیا میں ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ اکثر یہ بات کرتے ہیں, لیکن آپ کے سابقہ ادارہ FIA کے جو آپ کے کاؤنٹر پارٹس ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چلتا. اور دوسرا 30 سے 35 سے 40 لاکھ ایک بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے, مطلب یہ خاصا اماؤنٹ ہوتا ہے. اس کے اندر ظاہر ہے کہ یہاں پر اگر وہ کوئی چھوٹا کاروبار بھی شروع کرتے ہیں تو بھی شاید اتنی رقم میں کافی بہتری ہو سکتی ہے, بجائے اس کے کہ وہاں پر آسانیوں کے رستے ڈھونڈنا. اور خاص طور پر جو متعلقہ حکومت ہے, مثال کے طور پر موریتانیہ میں جا کے اگر وہ رہ رہے تھے 60-70 بندے, تو وہاں پر گورنمنٹ کو نہیں پتہ چلتا کہ اتنے لوگ یہاں پر آئے ہیں. اور آئی ایم شیور کہ ویزا کوئی 6 مہینے یا 4 مہینے کا تو نہیں ہوتا, میرے خیال میں 1.5 سے 2 مہینے کا ہوتا ہوگا انیشیلی, وہاں پر وہ بھی ایکسپائر ہوتا ہوگا. تو ان کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں وزیر اعظم صاحب, یا کچھ اس پہ نہیں ہو سکتی؟ اندر کی صفائی تو اپنی جگہ ہے, لیکن وہاں پر ان سے تو رابطے ہو سکتے ہیں نا. دیکھیں, سب سے پہلے اپنا ڈیٹا اکٹھا کریں کہ وہاں ہمارے کتنے لوگ ہوں گے, اور اس کے بعد جو فارن آفس ہے وہ جو ہمارا متعلقہ مشن ہے وہاں پہ, یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ پھر وہ وہاں پہ لوکل جو اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کریں. اور وہاں پہ جو لوگ ڈمپ ہوئے ہیں آگے, میں نے ابھی ایشو یہ نہیں ہے کہ جو جا چکے ہیں جو بیچارے فوت ہو گئے ہیں, ایشو یہ ہے کہ جو ابھی اس وقت وہاں موجود ہوں گے, موریتانیہ میں ہوں گے, لیبیا میں ہوں گے, جو پہلے بھی ہیں. آپ کو یاد ہوگا, میں نے یہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ جو وہاں پہنچ چکے ہوئے ہیں وہ سینکڑوں میں ہیں, وہ ہزاروں میں ہیں, وہ کتنے ہیں, وہ پہلے تو وہ ایک چیز بتائیے مجھے کہ گجرات سے صرف جو اتنے سارے پاکستانی تھے ان میں سے 12 کا تعلق صرف گجرات سے تھا, اور خود وہ جو ان کے دوست تھے, جو وکٹم ہیں ان کے دوست تھے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور منڈی بہاؤدین سے دیگر علاقوں سے. کتنا مشکل ہے ان ایجنٹس کا پتہ لگانا جب وہ اس قدر رابطے میں ہیں, باہر سے بھی رابطے میں, یہاں سے بھی رابطے میں, آدھی رقم مل گئی ہے نہیں ملی ہے. 12 فیملیز آپ کو ڈیٹیلز دے سکتی ہیں, 12 فیملیز, 12 جو لوگ گئے ان کے دوست آپ کو ڈیٹیلز دے سکتے ہیں. تو پھر کیا قانون نہیں ہے یا قانون پر عمل درآمد نہیں ہوتا؟ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھتے اگر تو پراپر عمل ہو, نیت ٹھیک ہو, اور آگے نیچے تک ہر بندہ جو ڈیوٹی اس کی رسپانسبلٹی ہے وہ ادا کرے, تو یہ سسٹم چل نہیں سکتا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ یہ چلتا رہے گا, اور یہ بڑھنے کی بجائے کم ہونا چاہیے. لیکن ڈے بائی ڈے یہ بڑھتا جا رہا ہے, اور آپ کو گجرات میں اور گجرانوالہ میں سینکڑوں نہیں ہزاروں اشتہاری ملزم ملیں گے جو اس میں ویزا ایجنٹس ہیں. اگر ان کی گرفتاریاں نہیں ہوں گی اور وہ اریسٹ نہیں ہوں گے, ان کو سزائیں نہیں ہوں گی, سزائیں بھی ہوں گی تو اگر مائنرس ہی ہوگی, جرمانہ ہو گیا یا 2-4 دن ہفتے کی سزا ہو گئی, تو وہ تو کچھ فائدہ ہی نہیں ہے. وہ بلکہ اور دلیر ہو جاتے ہیں اور دلیری سے کام کرتے ہیں کہ اچھا بھائی یہی کام تھا, FIR ہوگی, کیا ہو گیا. لیکن اگر اس میں مناسب سزائیں ہوں اور ان کا کوئی ڈیٹا بنے, ان کو بلیک لسٹ کریں, اس میں ملٹیپل ہے. لیکن میں پھر بات کروں گا کہ مجھے کوئی امید نہیں ہے انلیس کہ وزیر اعظم اس پہ ڈے ٹو ڈے اس پہ اپڈیٹ لیں اور اس کا ریگولر ہو. سجاد صاحب, ویسے ایک بات یہ ہے کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی ہے انٹینٹ اور دوسری ہوتی ہے کیپیسٹی. انٹینٹ یہ ہے کہ یہاں پر ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی بنیاد پر کسی نہ کسی چیز میں کمیشن طے ہوتا ہے کہ ہاں جی اتنے بندیاں دا اتنا پیسہ ہے, اتنے بندیاں دا اتنا پیسہ ہے. وہ زبان بندی کے لیے ہوتا ہے. ایک تو وہ آ جاتی ہے انٹینٹ میں کہ آپ کی کیپیسٹی ہے لیکن کر نہیں پا رہے. دوسرا ہوتا ہے استعداد کا مسئلہ کہ جی اتنی قابلیت ہی نہیں ہے یا اتنی استعداد ہی نہیں ہے یا محکمے کی اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ اس پہ کارروائی کر سکے. آپ کو کون سا مسئلہ لگتا ہے اس میں؟ دیکھیں, سب سے پہلا انٹینٹ کا ہے. انٹینٹ ہو تو کیپیسٹی پہ جو قابو پایا جا سکتا ہے. دوسری بات ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ پہلے بھی کمیشن بنے, انکوائری کمیٹی بنی, انہوں نے ریکمنڈیشن دی اور وہ 1 سال تک پینڈنگ پڑی رہی. سال کے بعد جو ہے وہ 35-40 لوگوں کو 1 شاٹ میں وہ ڈسمس کر دیا. آپ دیکھیں کہ آپ نے جب پریشر آیا تو آپ نے 35-40 لوگوں کو ڈسمس کر دیا. کیا ہر ایک کا فیصلہ میرٹ پہ ہوا یا خانہ پوری کی اور لوئر رینک کو کر دیا گیا اور سینئر کو چھوڑ دیا گیا؟ کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی انچارج جو ہے وہ ایماندار ہو اور وہ کمپیٹنٹ ہو اور نیچے اس کے جو ہے وہ اندھیر نگری مچی ہو. ایسے پاسبل نہیں ہے پہلی بات. لیکن یہ ریگولر ہو رہا ہے, اور اس پہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں
انٹینٹ کا مطلب ہے کہ آج واقعہ ہوا ہے اور اس کے بعد اس پہ کام شروع ہو جائے اور وہ کام ڈے ٹو ڈے نظر آئے. اس میں یہ نہیں ہے کہ سال بعد شروع ہو جائے. مجھے نہیں معلوم, ہم یہی گفتگو کہتے ہیں نا میرے منہ میں خاک کہ ہم دوبارہ نہ کریں. یہ گفتگو بیٹھ کے ہم دوبارہ نہ کریں. ہم کہہ رہے ہیں دیکھیں انٹینٹ نہیں ہے, کیپیسٹی پہ بھی ہم بات کریں اور لوگوں کے مسائل پہ بھی بات کریں, اس کو حل ہونا چاہیے. تھینک یو سو مچ سجاد صاحب ہمارے ساتھ. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ریاست کو اپنی ذمہ داری یہاں نبھانی ہوگی. اب انٹرنیٹ کا دور ہے, آئی ٹی کا دور ہے, آپ ان لوگوں کو کورسز کروائیں, بہت کچھ آپ آپشنز انہیں دے سکتے ہیں. بنیادی تنخواہ دیں, میک شور کہ اکراس دا بورڈ اکراس دا کنٹری لوگوں کو ایک تو اسکلز سکھائیں, اور اسکلڈ نہ بھی ہوں تو جو بنیادی بیسک کم سے کم تنخواہ حکومت پاکستان نے متعین کی ہے وہ لوگوں کو ملنی چاہیے. اس کے بعد پھر اسکل کے بیس پہ ان کی تنخواہیں ان کو ملنی چاہیے, ان کا استحصال نہیں ہونا چاہیے. پھر ان کو بتایا جائے کہ وہاں کی حقیقت کیا ہے, ایف آئی اے کو ریویمپ کیا جائے, اور جو لوگ وہاں پر کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ, اگر ایسے لوگ ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کیپیسٹی نہیں ہو اس ادارے میں, اور ایسے ایجنٹس ان کو گرفتار کریں تاکہ ان کو سزا ہو, ڈیٹرنس قائم ہو, اور اس طرح کے یہ کام نہیں کیے جائیں. انسانی اسمگلنگ کا معاملہ, انسانی جانوں کا معاملہ, چھوٹے چھوٹے بچے, نوجوان لڑکے اس طریقے سے جاتے ہیں گھروں کو پیچھے چھوڑ کے, اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ کے, اور اس کے بعد یہ خبریں آتی ہیں. لیکن ہم بیٹھ کے اشفاق یہی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں ہر تھوڑے دن بعد. بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد آئیں گے. چلے جی, تو ایک بڑا مفاد عامہ کا معاملہ. آپ کو پتہ ہے کہ یہ آٹومیٹڈ ٹیلر مشینز جو ہوتی ہیں, جن کو اے ٹی ایمز کہا جاتا ہے بیسیکلی, جہاں سے آپ کو گر 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 کی آواز آتی ہے, اور بڑی سہانی آواز اگر لگتی ہے, آپ کی تنخواہ آئی ہو اور آپ پیسے نکالنے کے لیے جائیں. لیکن ایسے میں اگر آپ کے پاس فراڈ ہو جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, پہلے ہی ہم یہاں پر کراچی میں بالخصوص رہنے والوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مشین کی آواز سے زیادہ ہمیں پیچھے دھیان رہتا ہے کہ کہیں کوئی بھائی ہمیں کراچی میں جو پہلا ایشو تھا نا وہ یہ تھا کہ آپ اے ٹی ایم سے نکلے باہر, بندہ کھڑا ہے آپ سے رقم لوٹنے کے لیے. اب اے ٹی ایم کے اندر کارروائی ہو رہی ہے, اور وہ کارروائی کیسے ہو رہی ہے؟ گروہ ہے جو باقاعدہ اے ٹی ایم مشین کو ہیک کر لیتا ہے, اور اس کو ہیک کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, جیسے وہاں پر آپ گئے ہیں, آپ نے جا کے اپنا کارڈ ان کیا ہے, آپ کا کارڈ وہاں پہ اسٹک ہو گیا, ہیلپ لائن ہوگی, اور ہیلپ لائن کے ذریعے کوئی بندہ آئے گا, اس کے بعد وہ وہاں پہ آپ کا پاسورڈ لے گا, چیزیں لے گا, اور اکاؤنٹ وہاں پہ ایسے بھی کس طریقے سے یہ آپریٹ کرتے ہیں یہ ذرا ہم جان لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میمن صاحب جو کہ ایس ایس پی ہیں SIU کے. تھینک یو سو مچ شعیب صاحب فار یور ٹائم. یہ کیا پتہ چل سکا ہے ابھی یہ جو نئی کاروائیاں ہیں اس کے بارے میں؟ یہ ریسنٹلی ایک انسیڈنٹ ہوا, ہمیں ایک انفارمیشن ملی ہے ایک کرمنل کی کہ وہ اے ٹی ایمز کے باہر کوئی کارروائی کرتا ہے. ہم نے جب اس کو اریسٹ کیا, اس کے پاس سے ویپن برآمد ہوا. اوکے. ویپن کے ساتھ ایک اسٹیک آف اے ٹی ایم کارڈز برآمد ہوا. ایک اسٹیک آف اے ٹی ایم کارڈز, اراؤنڈ 40-50 کارڈز اس میں ہوں گے, پورا ڈیک ہی ہو گیا. بالکل. تو ہم نے اس کو فردر انٹروگیٹ کیا کہ آخر کارڈز کی کیا اسٹوری ہے. تو اس نے ہمیں بتایا کہ جو پک پاکٹس ہوتے ہیں, جیب کترے ہوتے ہیں, یہ کارڈز جو ہے وہ بیچتے ہیں ان کو. جو والیٹ نکال لیتے ہیں اس میں 2-3 کارڈز ہوتے ہیں, وہ کارڈ جمع کر کے ان کو بیچتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ کارڈ جمع کر کے اس کو پھر سارٹ آؤٹ کرتے بینکس کے حساب سے, میزان بینک, HBL, بینک الحبیب, اس طریقے سے مختلف بینکس کے حساب سے. پھر یہ ٹارگٹ کرتے ہیں کوئی پرٹیکولر بینک. فار انسٹنس کہ اگر پہلی تاریخیں ہیں تو زیادہ تر نیشنل بینک میں ہوتا ہے, سیلریز آتی ہیں, لوگ جاتے ہیں سیلری ڈرا کرنے, یا کسی بینک میں یہ بے نظیر انکم کے پیسے آ جاتے ہیں مختلف. تو اس طریقے سے وہ ٹارگٹ کرتے ہو تو اس ٹائم وہ اس بینک کا اسٹیک لے کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ. پھر کیا کرتے ہیں, ان کے پاس کوئی ڈیوائس ہوتی ہے جو وقتی طور پر اے ٹی ایم کے سگنلز کو یا لنک کو ڈاؤن کر دیتی ہے. جب لنک جیمر ٹائپ ہوتا ہے, جب لنک ڈاؤن ہو جاتا ہے تو جو بھی بندہ اسے کارڈ ڈالتا ہے, کارڈ سٹک ہو جاتا ہے اس میں. اچھا. پھر کارڈ سٹک ہو جاتا ہے تو وہی بندہ اندر جا کے, وقتی سٹک ہوتا ہے وہ کارڈ, وہ اندر جاتا ہے, اندر جا کے اس سے باتوں میں لگا دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ جی میں ٹرانزیکشن کر کے دیکھوں, یا میں ٹرائی کروں, یا آپ دوبارہ ٹرائی کریں. وہاں پر ایز اے یوزر آتا ہے. ٹھیک ہے. اور یوزر اپنے آپ کو, ہم نے ناظم آباد کی ایک CCTV فوٹیج اس میں نکالی, تو اس میں اس یوزر کے ساتھ, یہ فیک یوزر کے ساتھ ایک خاتون بھی اکمپنی تھی. بھروسہ اور ظاہر بات ہے, آپ فیملی کے ساتھ جب انٹر کریں گے ATM کے اندر تو وہ ایک ٹرسٹ والا ماحول ہو جاتا ہے, تھریٹنڈ فیل نہیں کرے گا. تو وہاں پر وہ اس کو کہتے ہیں آپ دوبارہ ٹرانزیکشن کریں, وہ کینسل کرتا ہے, کارڈ واپس آ جاتا ہے, دوبارہ ٹرانزیکشن کرتا ہے تو وہ اس کا پن کوڈ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کون سا پن کوڈ انٹر کر رہا ہے.
پھر اس کو باتوں میں لگا کے اس کا کارڈ اس جعلی کارڈ سے ایکسچینج کر دیتے ہیں. اس کو باتوں میں لگا کے کارڈ ایکسچینج کر دیتے ہیں. کارڈ عموماً یہی ہوتا ہے کہ وہ بینک کے سارٹیڈ آؤٹ ہوتے ہیں. کارڈ کی 3-4 ورائٹیز ہوتی ہے, گولڈ ہوتا ہے, سلور ہوتا ہے, پلیٹینم ہوتا ہے, ان کے کلرز ہوتے ہیں. اس حساب سے کارڈ وہ سویپ کر لیتے ہیں, اس کا کارڈ لے لیتے ہیں اور اپنا, اور نام تو کوئی دیکھتا نہیں ہے, وہ جیب میں ہی ڈال, بار بار کون نام دیکھ چیک کرے گا, وہ ڈائریکٹ جیب میں ہی ڈال دیتے ہیں لوگ. اتنی کنفیوژن والی بات ہے کہ میں کئی دفعہ اے ٹی ایمس پہ جانا ہوا, اور اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا, پیچھے رش ہوتے ہیں, وہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں, اور اس کے اندر وہ آپ کو اندر بلا کے آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں. میں نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے, لیکن آئی ایم شیور کہ ایسے لوگ, ایسے اسکیمرز کے بھی ہتھے چڑھتے ہوں گے. اے ٹی ایمس کی زیادہ تر لوگوں کو, مطلب ہمارے پاس یہ ہے کہ تو کراچی بڑا شہر ہے, لیکن چھوٹے شہروں میں اویئرنیس بھی لوگوں کو نہیں ہے. وہ کارڈ بن جاتے ہیں, ان کو یوز کرنا نہیں آتے ہیں. صاحب ایک چیز بتائیے گا, یہ جو کاروائیاں ہوتی ہیں یہ رات کے ٹائم میں ہو رہی ہیں یا بینکنگ آورز میں بھی ہو رہی ہیں؟ کیونکہ وہاں پر اکثر گارڈ کھڑا ہوتا ہے, ایک شخص جاتا ہے تو پھر دوسرا الاؤ نہیں ہوتا اندر جانا. ایگزیکٹ رات کا ٹائم بھی نہیں ہوتا, یہ شام کا ٹائم, یہ 6 سے 10 بجے کا جو ٹائم ہوتا ہے, اس سلاٹ کے اندر جب بینک بند ہو جاتا ہے, جب ایک گارڈ ہوتا ہے, لیکن اتنا سناٹا نہیں ہوتا کہ لوگ اے ٹی ایم یوز نہ کریں. آپ نوٹ کرتے ہوں گے 11-12 کے بعد اے ٹی ایم لوگ نہیں یوز کرتے ہیں, لوگ ورکنگ آورس میں یا رش کے آورس میں یوز کرتے ہیں. تو بینکنگ آورس میں جب یوز کریں گے تو وہ پکڑے جانے کا زیادہ چانس ہے بنسبت اس کے کہ بینکنگ آورس ختم ہو جائے لیکن پبلک یوز کرتی رہے اے ٹی ایم. اچھا, یہ بڑے ضروری ہے جی یہ اس معاملے میں, کیونکہ یہ دوسرا طریقہ کار ہے. اس کے تحت آپ کو مثال کے طور پر آپ اپنا کارڈ ڈال رہے ہیں یا اپنا کارڈ آپ اس کے اندر ڈال کے پن وغیرہ ڈال رہے ہیں, تو ایک احتیاط کریں. احتیاط بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ اگر آپ نے پن وغیرہ ڈالا ہے تو کوئی آپ کے آس پاس اطراف میں ہے تو پھر وہ اس چیز کو نوٹس کر سکتا ہے, اور آپ کا پن ایک دفعہ چلا گیا کسی کے پاس تو پھر ظاہر ہے کہ یو آر اے سٹنگ ڈک, اور کسی کو اندر نہ آنے دیں اگر معلومات نہ ہوں. اکثر آپ کے پیچھے لائن میں بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ جھانک جھانک کے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہم لوگوں میں, لیکن اگر کارڈ جیم ہو جائے ڈیو ٹو اے سگنل لاس, مثال کے طور پر انہوں نے کسی سگنل کی وجہ سے آس پاس کھڑے ہوئے, تو اس وقت آپ کیا کریں؟ اس وقت ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں, ہیلپ لائن پہ کال کریں, لیکن اس کا ایک بالکل ایزی طریقہ کار ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جب اے ٹی ایم کے کیبن میں جاتے ہیں, آپ موسٹلی بہت لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا لیکن یوز وہ نہیں کرتے, کہ ہر اے ٹی ایم کے کیبن کے اندر ایک لاک لگا ہوتا ہے. یہ لاک ایک پرپز کے تحت لگایا گیا ہے کہ جب آپ ٹرانزیکشن کریں تو کوئی اس کے اندر انٹر نہ ہو. لیکن عموماً لوگ وہ لاک نہیں لگاتے, مطلب میں نے دیکھا 95-98% لوگ نہیں لگاتے. کچھ بینکوں میں ایکسپیرینس ہے کہ میرا کارڈ ایک دفعہ اسٹک ہوا, تو وہاں پر باقاعدہ طور پہ ایک فون تھا, میں نے کال کی ہیلپ لائن پہ, تو انہوں نے مجھ سے لوکیشن پوچھی, جگہ پوچھی, اور پھر انہوں نے ویریفائی کیا کہ جی مشین اس وقت بند ہے. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ کارڈ آپ کا جب بھی اسٹک ہو وہ کبھی بھی مشین آپ کو نہیں دے گی. ہیلپ لائن بھی اگر آپ وہ بینک دے گا, وہ بینک آپ کو دے, وہی سیم بینک جس میں پھنسا ہے وہ آپ ہیلپ لائن پہ ان کو صرف انفارم کریں گے, اگلے دن آپ جائیں گے, آپ کا NIC ویریفائی کر کے وہ آپ کو کارڈ. میرے ساتھ پتہ ہے کیا ہوا, ایک دفعہ میرا کارڈ پھنس گیا تھا کسی بینک میں, یہ کھڈا مارکیٹ کی سائڈ پہ. اچھا, میں نے ہیلپ لائن پہ کال بھی نہیں کی, مطلب نیکسٹ ڈے بینکنگ آورز میں چلا گیا اور میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا بینک ہے. انہوں نے میرا آئیڈینٹی دیکھی, میرا شناختی کارڈ دیکھا, اور انہوں نے دیکھا کہ ہاں ان کے پاس ہے, انہوں نے مجھے کارڈ دے دیا. تو اٹس ویری ایزی, اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ. لیکن بینکنگ آورز, یو آر ویری رائٹ اباؤٹ دس. صاحب میں ایک اور ایشو پہ آنا چاہوں گی, وہ یہ جو اس سے پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی کہ SMS کے تھرو اس طرح کچھ لنک آتے ہیں آپ کو کہ بھئی آپ کی پارسل ڈلیوری جو ہے وہ نہیں ہو پا رہی. لیکن پہلے آپ ذرا کچھ احتیاط بتا دیں شہریوں کو, کن آورز میں ATM میں جائیں, کیا احتیاط کریں, کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ دیکھیں, اے ٹی ایم میں اگر ہمیں پریونشن آف رابری یا کسی انسیڈنٹ سے پریونشن ہے, اس کا صحیح ٹائم یہ ہے کہ آپ لیٹ آورز میں جب رش کم ہے یا لوگوں کا, اس ٹائم کوشش کر کے اس کو اوائڈ کیا جائے. نمبر 1 تھنگ. نمبر 2 تھنگ, جب آپ کسی کیبن میں جا رہے ہیں اے ٹی ایم کی یوز کرنے کے لیے, تو آپ اس کو یہ انشور کریں کہ وہ لاک آپ کریں. اگر آپ لاک نہیں کرتے اور رش زیادہ ہے یا کوئی انٹر ہو ہی گیا ہے, تو آپ اس مشین کی جو باکس ہوتا ہے اس کے جتنا زیادہ قریب جا کے اپنا پن انٹر کریں اتنا زیادہ بہتر. بھلے ان کا کیمرہ بھی نہ دیکھیں, ان کا کیمرہ وغیرہ کوئی چیز اس کو کور نہیں کر سکتی ہے. اگر آپ جتنا مشین کے قریب جا کر اس کو پن انٹر کریں. ایک اور چیز ہے شعیب صاحب, آپ نے یہ بھی دیکھا صدر وغیرہ یا کئی علاقوں میں ATM لگے ہیں, میرے خیال میں پرانے لگے ہیں, کیا چکر ہے, بالکل کھلے رکھے ہیں, یعنی کہ وہ بے پردہ سمجھیں. جی بالکل ایسے ہے, بالکل. اس کے لیے کوئی بینکوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو چینج کر لو سسٹم, اب تو
یہ کیمپین چل رہی ہوتی ہے, اسٹیٹ بینک کی طرف سے بھی گائیڈ لائنز ہوتی ہیں, ورنہ وہ اے ٹی ایم جو ہے موسٹلی نہیں. آپ شاپنگ مالز میں بھی آپ چیز دیکھتے ہوں کہ اے ٹی ایم مشین اوپن ہوتا ہے, بالکل بنا دیں ذرا ٹھیک ٹھاک سا اے ٹی ایم. یہ ہونا چاہیے. مالز میں کم از کم یہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ کسی بڑے مال میں تو کسی نے آ کے گن رکھ دی یا کوئی آ کے دیکھ لیا. یہ تو صدر میں آپ نے یو ریمبر, بالکل ایسے ہی, اور کئی جگہوں پہ ہیں کہ کھلے اے ٹی ایم پڑے, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ابھی گورنمنٹ کی پالیسیز بھی ہیں, اسٹیٹ بینک کی پالیسیز ہے, کافی حد تک چیزیں امپروو ہو گئی ہیں. کچھ روم ابھی بھی ہے امپروومنٹ کا, کافی چیزیں امپروو ہو گئی ہیں. مطلب کہ میڈیا کیمپینز بھی ہو رہی ہیں. آپ دیکھتے ہوں گے کہ بینک کے آپ ہیلپ لائن پہ جب بھی کال کرتے ہیں وہ آپ کو او ٹی پی یوز کرنے سے منع کرتے ہیں. کوئی بھی او ٹی پی یا کوئی بھی ٹرانزیکشن کوڈ بتاتے ہیں, آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں. تو اویئرنیس پروگرامس بھی کافی ہیں, گورنمنٹ کے ریگولیشنز بھی ہیں, لیکن اسٹل کچھ روم ہے جہاں پہ امپروومنٹ ہونی چاہیے. چلیں, تھینک یو سو مچ شعیب میمن صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایس ایس پی SIU ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بات یہ ہے کہ اویئرنیس از دا کی. جتنا آپ لوگ باخبر ہوں گے اور جانیں گے کہ بھائی آپ کا جو پیسہ ہارڈ ارنڈ منی ہے اس کو اس طریقے سے لوٹا نہ جا سکے, اور کسی پہ بھروسہ نہ کریں. اور یہ تو بڑا ڈرا دینے والا اسکیم ہے بھائی باقیتاً. اور لاک ہے, لاک کا استعمال کریں اور کوشش کریں کہ ایسے آورز میں جائیں جب بینکنگ آورز ہو, دن کا ٹائم ہو, اور سیف جگہ پر جائیں. سنسان جگہ پہ جا کر ATM یوز نہ کریں. اچھا جی, خبر ہے وہ شیئر کر لیتے ہیں کراچی سے. گلشن اقبال 13D میں 9 سال سے زائد عرصے سے گھر پر کام کرنے والی ڈومیسٹک ہیلپ تھی خاتون. انہوں نے اپنی مالکن اسکول ٹیچر کی غیر موجودگی میں 60 لاکھ کا سونا, چاندی اور 1.5 لاکھ سے زائد کیش چوری کر لیا. تو اس میں پولیس نے 3 گھنٹے میں ملزمہ کو گرفتار کر کے مکمل ریکوری بھی کر لی. تو نذیر شاہ مزید اس حوالے سے بتا رہے ہیں. بالکل دیکھیں, گلشن اقبال پولیس نے چوری کی اطلاع پر بروقت کارروائی کرتے ہوئے ایک ماسی کو نہ صرف گرفتار کیا ہے بلکہ اس کے قبضے سے تقریباً 50 سے 60 لاکھ مالیت کا سونا, چاندی اور کیش بھی برآمد کیے. اس وقت DSP گلشن ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم اسے جانیں گے. یہ بتائیے گا کیا کارروائی کی آپ نے اور کیا آپ کے پاس اطلاع دی؟ ہمارے SHO صاحب اور اس کی ٹیم کی یعنی کہ بہت اچھی کاوش ہے. انہوں نے فوری طور پہ اس پہ کارروائی کی. پھر CCTV فوٹیج وغیرہ انہوں نے دیکھی تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ماسی نے کی ہے. جیسے ہی یہ پولیس کو اطلاع ملی, پولیس نے 3 گھنٹے کے اندر ماسی کو گرفتار بھی کر لیا, اور اس کے گھر سے یہ ساری چیزیں, سونا اور یہ کیش 1,67,000 روپے, یہ سارے برآمد کر لیے انہوں نے. یہ 9 سال سے کام کر رہی تھیں, اور یہ ضیاء کالونی ہے یہیں گلشن کے قریب, مدینہ کالونی. تو یہ یہاں پہ رہائش پذیر تھیں, اور کافی مطلب میرے گھر میں کوئی ان سے مجھے شکایت نہیں تھی. بہت اعتماد والی تھیں اور بڑے طریقے سے کام کر رہی تھیں. شناختی کارڈ کئی دفعہ مانگا تو ہر دفعہ یہی کہتی تھیں کہ میرا شناختی کارڈ نہیں بنا ہوا, میری سوتیلی ماں تھی تو جس کی وجہ سے میرا نہیں بن سکا. بلایا تھا میں نے ان کو کہ میرے گھر میں ایسے ہو گیا اور کوئی بھی نہیں ہے, میری حالت بگڑ رہی ہے, تو تم آ جاؤ. یہ رہتی تھی میری امی کی وجہ سے میرے گھر میں میرے ساتھ. تو یہ کہ یہ فوراً آ گئی میرے بلانے پہ, اور مجھے تسلی دینے لگی کہ باجی پریشان مت ہو اور مل جائے گا. پولیس کا رسپانس کیسا تھا؟ بہت اچھا, انہوں نے میرے ساتھ تعاون کیا اور بہت جلدی ریکوری کروائی. پولیس نے فوری طور پر جب ماسی کو انٹروگیٹ کیا تو پتہ چلا یہ سونا, یہ کیش, وہ سب اس نے منصوبہ بندی کے تحت چرایا تھا. مقدمہ درج ہو چکا ہے. اب تفتیش کے بعد مزید جو قانونی کارروائی وہ عمل میں لائی جائے گی. جی چلیں جی, یہاں پر ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. چلیں جی, اب موسم رنگیلے سہانے, موسم کی بات. آپ نے صبح سویرے کہا تھا کہ آپ کو سردی لگ رہی تھی, جبکہ آج کوئی ایسی سردی نہیں. ٹیمپریچر کیا ہے ذرا چیک, ٹیمپریچر دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہوائیں کیا چل رہی ہیں میں اس حساب سے بتاؤں گا. اور اگلی دفعہ سے ہم لوگ کریں گے یہاں پر پولنگ میں پورا ARY نیوز کا اسٹاف حصہ لے گا. جو آنے والے ہوں گے ہر کوئی رائے شماری کریں گے اور رائے کا اظہار کریں گے, اور ہم یہاں پر ووٹ کاسٹ کریں گے کہ بھائی کون کہتا ہے کہ میرے ووٹ زیادہ ہوں گے سردی سے متعلق. کراچی میں تو اس کو سردی کہنا, اس وقت بھی 16 ڈگریز ٹیمپریچر ہے صدف, 16 ڈگریز, اور فیلز لائک جو ہے وہ 19 ہوگا. میرے حساب سے 5-6 ہے, آپ کے حساب سے کچھ زیادہ ہوگا. ویسے ابھی تک تو 9, 9:30, 10 بجنے والے ہیں صدف. اب تو چلیں, تو خیر یہاں کا موسم تو ایسے ہی رہے گا. جب ہماری کچھ دن پہلے 2 دن پہلے سرفراز صاحب سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے آنے والے ہفتے میں شاید سردی تھوڑی بڑھ جائے, لیکن بس ایسے ہی سردی رہے گی. اور پھر اس کے بعد بھائی کراچی کی سردی ہوتی ہے ہواؤں کی مرہون منت. ہاں, ہوائیں چلتی ہیں
تو پھر یہ ہے کہ سردی ہوگی اور پھر یہ ہے کہ یخ بستہ ہوائیں جو ہیں وہ آپ کو لگتی ہیں. تو پھر ویسے بھی یہاں پر ہم بیمار ہی اسی وجہ سے ہوتے ہیں صدف, کہ ہمیں ہوا لگ گئی تو بیمار ہو گئے. ٹھنڈ تو ایسا ہوتی نہیں ہے, یو رائٹ اباؤٹ دس تھنگ, لیکن ہوا جو لگتی ہے وہ ٹھنڈی ٹھار ہوتی ہے. کچھ جو ورڈز ہوتے ہیں اشفاق, وہ کچھ خبروں کے ساتھ لازم ملزوم جڑ جاتے ہیں. وہ کیسے؟ جیسے کہ کراچی میں سردی جب بھی ہوتی ہے تو وہ کوئٹہ کی بستہ ہوا, اور کلات میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. یہ بچپن سے ہم خبروں میں یہ مطلب برآلود ہے, ہاں کچھ ایسے ہیں جو گرد و غبار کے ساتھ چلنے والی ہوائیں اور سردی کی لہر میں اضافہ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا, کتنی ساری چیزیں جو ہم کرتے رہتے ہیں. اچھا چلیں امریکی ریاست کی بات کر لیتے ہیں, وہاں آپ کو لیے چلتے ہیں. وہاں پر ویدر کیسا ہے؟ برف باری ہو رہی ہے, سڑک پر آپ دیکھیے گا کتنی موٹی موٹی تہ برف کی جم گئی ہیں. اور ظاہر ہے جب اتنی سردی ہوتی ہے تو معمولات زندگی کو جاری رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب یہ ہے کہ ٹریفک بھی وہاں پر کافی زیادہ متاثر ہوا ہے, لیکن ان کے پاس سارے سولوشن ہوں گے آئی ہوپ, کیونکہ وہ اس ویدر کو ہمیشہ سے جھیلتے آ رہے ہیں. اچھا وہاں پر لوگ سیلف سفیشینٹ ہوتے ہیں نا, گھروں کے پاس صفائیاں خود کر رہی ہیں. سوچیں ان کے وہاں کوئی ڈومیسٹک ہیلپ نہیں ہوتی ہے. کراچی میں برف پڑ جائے تو سارے لوگ ادھر ادھر لگے ہوں گے, کوئی کرنے والا نہیں ہوگا. وہاں پر امریکہ میں چونکہ یہ پیشہ کافی مہنگے ہوتے ہیں تو لوگ پارٹ ٹائم میں بھی یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن زیادہ تر اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ نے کہا کہ مشینری وغیرہ بھی وہاں پر ہوتی ہے, لیکن ایک اور جملہ جو چینج ہونا چاہیے, عمارتوں نے سفید چادر اوڑھ لی. یہ برف کے حساب سے یہاں پہ کوئی 1-2 انچ پڑ جائے تو چادر ہو گئی, کوئی 3-3 فٹ پڑی ہوتی ہے اس کو بھی ہم چادر کہتے ہیں. اور وہ جو ریمپ کی ہوتی ہے, ریمپ پر واک کی ماڈل جو ہیں وہ کسی کی کلیکشن جو ہے وہ ایگزیبٹ وہاں پہ ہو رہی ہوتی ہے. ہم زیادہ تر کہا گیا تھا حسیناؤں نے ریمپ پر واک کی. ماڈل ہیں تو بس انہیں حسینائیں کہتے ہیں. آئی آبجیکٹ آن دیٹ ایشو, اس کو چینج ہونا چاہیے. اچھا جی, اب یہ ہے کہ سردی سے پھر آگ کا ذکر کرتے ہیں جس نے تباہی مچا دی ہے, اور لاس اینجلس کی آگ ابھی تک بھی بجھ نہیں پائی ہے, if I'm not mistaken صدر. I think ایک 9 روز ہو چکے ہیں. وہ پھر امریکی تاریخ کی بدترین آگ ہے, اور تیز ہوائیں چل رہی ہیں, جس طریقے سے کلاک وائز وہ ہوائیں چل رہی ہیں, تو اس کی وجہ سے یہ ہے کہ آگ پر قابو نہیں پایا جا سک رہا, کیونکہ ہوا جو ہے وہ آگ کو پھیلا رہی ہے. اچھا یہ جو عمارتیں ہیں ان کے ملبے سے بتایا جا رہا ہے کہ ملبہ ہٹانے کا, جو جل کے خاکستر ہو گئی ہیں, ہٹانے کا کام شروع ہو گیا ہے. یہاں سے بھاری دھاتیں اور خطرناک مواد بھی شامل ہیں, یعنی آگ کی تباہ کاریاں آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں. اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ خطرناک اجزاء سانس کے ذریعے یا جلد پر لگنے سے یا پینے کے پانی میں شامل ہو کر جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور نقصان پہنچائیں گے. سو اگر اس سے جو یہاں پر ساری راکھ ہے, خاک ہے, اس کو ٹھیک طریقے سے نہیں ہٹایا گیا تو ان خطرناک جو مادے ہیں ان کے پھیلنے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے. تو جو امدادی کارکن ہیں وہ بھی احتیاط برت رہے ہیں, رہائشیوں سے بھی کہا گیا ہے, اور ظاہر ہے اس سے ماحول کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے. تو اب تک 25 افراد کے ہلاک ہونے اور 12,000 سے زائد مکانات تباہ ہو گئے ہیں. یہ ڈیٹیلز سامنے آ رہی ہیں, اور 40,000 سے زائد ایکڑ رقبہ جل گیا ہے. تو یہ بڑا کنسرننگ ہے جی, بڑے نقصانات ہو رہے ہیں. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ اٹ از ویری کنسرننگ کہ اتنا بڑا ترقی یافتہ ملک دنیا کا, جس کی سب سے بڑی جی ڈی پی ہے, جس کی فنڈز لا متناہی ہیں, نہ صرف یہ کہ اپنے ملک میں بلکہ ادھر ادھر خرچ کرنے کے لیے, اور فرسٹ ورلڈ کنٹری ہے, دنیا کی سپر پاور, لیکن ابھی تک اس چیز پر قابو نہیں پایا جا سکا. تو یہ سب کے لیے الارمنگ ہے, ان ملکوں کے لیے بھی کہ جن کے پاس تو ارینجمنٹس ہوتے ہی نہیں ہیں اور وہ اللہ کے آسرے پر چل رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال کیا کر سکتے ہیں. اچھا جی, خدا کا شکر ہے کہ ہم محفوظ ہیں. ہاں بالکل, اور ہم چاہتے ہیں جی دنیا میں بھی لوگ اسی طرح محفوظ رہیں, سب کے لیے سلامتی ہو. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے وہ ایک طویل زندگی جیے, اور ہیلتھ کے سے, صحت اور تندرستی کے ساتھ. لوگ اندازہ لگاتے 70 سال, 80 سال, 90 سال, مگر میں جس خاتون کی بات کرنے جا رہی ہوں ان کا تعلق ہے چین سے, اور ان کی عمر ہے 124, یعنی انہوں نے اپنی 124ویں سالگرہ منائی ہے. اور چینی میڈیا کے مطابق چیو چیاشی نامی خاتون کی پیدائش 1 جنوری 1901 کو ہوئی. تو پوری 1 صدی انہوں نے دیکھ لی, 1 صدی سے بھی زیادہ کا ٹائم دیکھ لیا. ماشاءاللہ ان کا کیک تو آپ دیکھیں کتنا زبردست بنا ہے. اب ان کی پوتی 60 سال کی پوتی ہے, جبکہ اس خاندان کا سب سے کم عمر رکن 8 ماہ کا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ دن میں 3 بار کھانا طے شدہ وقت پر کھاتی ہیں, چہل قدمی لازمی کرتی ہیں, رات 8 بجے سونے کے لیے لیٹ جاتی ہیں,
اور اب بھی کافی کام کرتی ہیں, بطخوں کو کھانا کھلاتی ہیں, سیڑھیاں چڑھتی ہیں. اچھا, یہ سیچوان چین کا وہ خطہ ہے جہاں 960 افراد کی عمریں 100 سال یا اس سے زائد ہیں. بھائی ان لوگوں پر یہ اسٹڈی ہونی چاہیے, ریسرچ ہونی چاہیے, کیا لائف سٹائل ہے. ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, اور اس میں چلتے پھرتے بھی ہیں لوگ. صدر میں یہ کہوں گا کہ ان خاتون کی صحیح ڈیٹ آف برتھ پتہ نہیں ہوگی, ایئر آف برتھ تو صحیح ہوگا, لیکن بسا اوقات یہ ہوتا ہے پرانے لوگوں میں جب آپ کی 1 جنوری ڈیٹ ڈال دیتے ہیں نا تو سمجھیں آپ کی انہیں صحیح تاریخ نہیں پتا. لیکن 100 سے تو اوپر ہے نا, 124 سالگرہ منا رہی ہیں. بھائی ٹیسٹ کرائیں جن خاتون کا کہ کیا پتہ لگنا چاہیے کہ لوگ کیا کھاتے ہیں, بون ڈینسٹی کیا ہے, ایج کیا ہے, ان کا لائف سٹائل. بریک لیتے ہیں جی ہم لوگ, بریک لیتے ہیں. آج ایک اور اہم دن ہے, آج جمعے کا دن ہے, اور جمعے کے دن اکثر و بیشتر بہت سارے فیصلے پاکستان میں آئے ہیں, اور وہ فیصلے جو ہے انہوں نے اکثر و بیشتر سپریم کورٹ سے متعلق ہوتے تھے, چینج کر دیا. لیکن یہ جو فیصلہ آنے کا بتایا گیا ہے, اس سے پہلے 3 بار اس کی ڈیٹس آئی. میں بات کر رہی ہوں 190 ملین کیس کے حوالے سے 3 بار اس کی ڈیٹس آئیں. 18 دسمبر کو اس کا فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا, اور اب آج ہے غالباً 17 جنوری, اور 17 جنوری جمعے کے دن 11:30 بجے یہ فیصلہ آج سنایا جائے گا. تو کیا تیاری کی گئی ہیں بھائی اس کے لیے, اور کیا فیصلہ آج سنایا جائے گا, اس پر ہم آج بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ کون ہے؟ بابر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر بتائیے گا کہ تاریخ پہ تاریخ آج کیا ہوگا, فیصلہ آ جائے گا؟ آج بہت شکریہ. یہاں اڈیالہ جیل کے باہر جو صورتحال ہے, سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ آج کی صورتحال کے پیش نظر 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ ہے 3 بار ملتوی کیا گیا سنائے جانے کے حوالے سے, اور آج تک ملتوی کیا گیا ہے. اس فیصلے کو آج سنائے جانے کے حوالے سے گزشتہ روز بتایا گیا ہے بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو ٹائملی وہ جو ہے عدالت میں, ٹائم نہیں بتایا, ٹائملی عدالت میں پہنچ جائیں. اور جو ان کے وکلا ہے جن سے ہماری بات ہوئی ہے, سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلا ہے, ان کا کہنا تھا کہ قریب لگ بھگ 11-11:30 بجے کے قریب جو ہے وہ جیل میں فیصلہ سنائے جانے کا امکان ہے, اور ہمیں کہہ دیا گیا. یوں جیل کے اندر اور باہر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں. آج خصوصی طور پر اس فیصلے کے اوپر نیشنل انٹرنیشنل میڈیا کی نظریں ہیں. تمام جو ادارے ہیں, نشریاتی ادارے ہیں, پرنٹ الیکٹرانک میڈیا, ان کے رپورٹرز یہاں پہ موجود ہیں. میں یہاں پہ اگر بیپر کروا رہا ہوں تو ہمارا جو رپورٹر ہیں فاروق اجاز وہ جیل کے بالکل باہر کھڑے ہیں اور صورتحال کے اوپر کنٹینیو نظر رکھ رہے ہیں. جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس وقت, آج فیصلہ سنا دیا جائے گا, امکان ہے. جو حالات نظر آ رہے ہیں, جو انتظامات نظر آ رہے ہیں, کیا امکانات نظر آ رہے ہیں بابر, یہی ہم آپ سے جانیں گے کہ پچھلی دفعہ بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ آج فیصلہ سنا دیا جائے گا, لیکن پھر وہ بانی بھی نہیں آئے, اور آج نہیں. تو کیا کچھ سمن بھیجے گئے ہیں, کس طرح طلب کیا گیا ہے بانی کو کہ انہیں فیصلے کے لیے سننے کے لیے وہاں پہ موجود ہو, یا بشرا بی بی کیا اپنے راستے میں ہے, عدالت پہنچنا چاہ رہی ہے کیا؟ احتساب کی خصوصی عدالت کے جو جج ہیں جاوید ناصر رانا, ان کی جانب سے جو ہے وہ خصوصی طور پر یہ آرڈر جاری کیا, ایک تحریری آرڈر جاری کیا گیا تھا کہ گزشتہ سماعت اس لیے ملتوی کی گئی کہ نہ تو بشرا بی بی کمرہ عدالت میں تھی اور نہ بانی پی ٹی آئی کو پیش کیا گیا. لہٰذا اس مرتبہ انہوں نے جیل سپرنٹینڈنٹ, جیل عملے کو بھی اور متعلقہ جو استغاثہ ہے ان کو بھی ہدایت جاری کی گئی ہے کہ تمام ملزمان جو بھی اس میں پیش ہو رہے ہیں, جس میں بانی پی ٹی آئی ہے, بشرا بی بی ہے, وہ کمرہ عدالت میں فیصلہ سنائے جانے کے موقع پر ان کا موجود ہونا ضروری ہے جب جج آئیں گے. تو انتظامات تو ایسے ہی ہے کہ کچھ دیر میں جج جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچ جائیں گے یا اسلام آباد سے روانہ ہو جائیں گے. لیکن فیصلے کے حوالے سے اگر بانی پی ٹی آئی کے وکلا یا ان کی لوگوں سے بات کریں تو وہ ان کو تو انتظار ہے کہ فیصلہ سنائیں اور ہم اپیل لے کے وہاں پہ جائیں. سزا کی جہاں تک بات ہے تو دونوں جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں. استغاثہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا کیس بہت مضبوط ہے, ایف آئی اے کی پروسیکیوٹرز ہیں, وفاقی پروسیکیوٹرز ہیں, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو بھی ثبوت پروف دیے ہیں, جو بیانات اور جو ہم نے گواہ دیے ہیں وہ مضبوط ہیں. اس کی بنا پر بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو سزا ہوگی اور شریک ملزمان کو بھی ان کے دائمی وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں یا دیگر. لیکن دوسری جانب اگر بانی پی ٹی آئی کے وکلا کی جو لیگل ٹیم ہے ان سے بیرسٹر سلمان صفدر ہیں, سلمان اکرم راجہ ہے, فیصل فرید, محمد فیصل ملک, دیگر جو وکلا ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے نا فیصلے کا انتظار ہے, فیصلہ سنائیں
اور ہم یہ اپیل لے کے ادھر جائیں. لیکن ان سے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا کیس تو سزا کا نہیں بریت کا ہے. تو دونوں جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے. استغاثہ کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا کیس مضبوط ہے, اور بانی پی ٹی آئی اور وکلا کا کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے, اور وہ اگر یہاں سے سزا ہوتی ہے تو وہ ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے. تو یوں آج جو اڈیالہ جیل کی باہر کی صورتحال ہے, ہماری فاروق اجاز سے اب کچھ دیر قبل بھی فاروق اجاز سے بات ہوئی ہے, وہ بھی وہاں پہ جیل کے باہر موجود ہے. ساری صورتحال پہ نظر رکھی ہوئی ہے, نہ صرف میڈیا ملکی نیشنل میڈیا ہے, انٹرنیشنل لوگ بھی یہاں پہ میڈیا کے پہنچے ہوئے. فیصلہ کیا ہونا ہے. بہت شکریہ آپ کا بابر ملک, ہم آپ سے اپڈیٹس لیتے رہیں گے, ظاہر ہے آپ وہاں پر موجود ہیں تو پھر فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا. بہرحال اب یہ ہے کہ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصلہ آ رہا ہے, دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات بھی چل رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے مذاکرات کو کمیشن بنانے سے مشروط کر دیا ہے. اور تیسری بیٹھک میں حکومت کو تحریری مطالبات, جن کے بارے میں کافی بات ہو رہی تھی کہ پیش کریں گے نہیں کریں گے, پیش کریں گے نہیں کریں گے, تحریری طور پر پیش کرنے تو کر دیے میرے خیال میں نا. ہاں, تو اب یہ ہے کہ مطالبہ کیا کہ چیف جسٹس پاکستان یا سپریم کورٹ کے 3 ججز پر مشتمل 2 انکوائری کمیشن تشکیل دیے جائیں. پہلا کمیشن بانی کی گرفتاری کی قانونی حیثیت, 9 مئی کے واقعات کی تحقیقات اور سی سی ٹی وی کا جائزہ لے. اچھا, جو دوسرا کمیشن کیا کرے گا صدر, وہ 24 سے 27 نومبر تک کے جو واقعات ہیں ان کی تحقیقات کرے گا, یہ بتایا جا رہا ہے. اور تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. کمیشن تشکیل نہ دیے گئے تو پھر مذاکرات جاری نہیں رہیں گے, یہ بھی اس میں بتا دیا گیا ہے. اور عمر ایوب کہتے ہیں کہ حکومت نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے 7 دن میں جواب دینا ہے. حکومتی موقف کے بعد مذاکرات کا پھر عمل اسی طریقے سے آگے بڑھایا جائے گا جیسا جواب ہوگا. اچھا, مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ, انہوں نے کل بھائی جس طریقے سے پریس کانفرنس کی, اس کا احوال بھی آپ کو بتا دیتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن کا جواز نہیں بنتا. تو انہوں نے پریس کانفرنس کے ذریعے بات بتائی. مذاکراتی کمیٹی کو آئی تھنک یہ بتانا چاہیے تھا, لیکن بہرحال کہتے ہیں کیا سپریم کورٹ کے سینئر ججز ان چیزوں کو دیکھیں گے. سوال اٹھایا رانا ثناء اللہ صاحب نے. رانا ثناء اللہ نے حکومت کے جواب سے پہلے ہی سوال اٹھا دیا ہے. پریس کانفرنس میں بتایا وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کے تحریری مطالبات پر کمیٹی تشکیل دی. اچھا, حامد رضا صاحب جو کہ ترجمان پی ٹی آئی کمیٹی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کمیشن نہیں بنا سکتے تو ہمارے ساتھ 2 میٹنگز میں کس لیے بیٹھے. رانا ثناء اللہ صاحب, آپ فورم نے کمیشن کو نام فراہم کرنے کے پابند ہیں, تو اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن ہیں اعجاز الحق صاحب. اعجاز الحق صاحب, مطالبہ تھا, بہت شکریہ سب سے پہلے تو آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو تیسری بیٹھک تھی, اس میں ایک مطالبہ جو دیرینہ تھا پہلی میٹنگ سے کہ بھائی وہ اپنے مطالبات تحریری طور پر پیش کر دیں. اب انہوں نے تحریری مطالبات پیش کر دیے ہیں, تو اب ویسے بیٹھک کیسی رہی, کیا آگے کی کوئی امید نظر آتی ہے ویسے مذاکرات کی؟ میرے خیال میں تو یہ مذاکرات جو ہے یہ آگے چلیں گے. مذاکرات سے پہلے بھی, مذاکرات کے دوران بھی جب سے شروع ہوئے ہیں تو ایک دوسرے پہ نا وہ جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑی بہت فائرنگ ہوتی رہی ہے. لیکن جب اندر بیٹھتے ہیں, جس ماحول میں اندر بیٹھ کے کل میٹنگ ہوئی ہے, وہ اتنا سازگار ماحول تھا کہ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کچھ لوگ جن کو میں سمجھ رہا تھا کہ بڑے ہاکس ہیں اور جو کہ اٹیک کریں گے, وہ بلکہ کوآپریٹ کر رہے تھے اور بات چیت کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس میں علی امین گنڈا پور کا جو رہا ہے کردار, پچھلی میٹنگ میں بھی اور کل والی میٹنگ میں بھی. لیکن میں نے میٹنگ کے اندر بھی کہا تھا, یہ بات میں نے اس کا آغاز کیا تھا کہ اس جو انہوں نے چارٹر اور ڈیمانڈز دی ہے نا, اس کی جو لینگویج ہے وہ لینگویج بہت بہتر ہو سکتی تھی. مثلاً آپ اگر نشاندہی کرنا چاہیں تو دیکھیں, اس میں ایک تو کہا کہ یہ حکومت کو جو ہے مسلط کیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے لکھا جی کہ ہمارے یہ لوگ, ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ان کے بارے میں اور دیگر جو چیزیں انہوں نے بتائی ہیں. حالانکہ یہ دوسری میٹنگ میں انہیں بار بار یہ کہا گیا تھا کہ آپ وہ فہرست لے کر آئیں, جس فہرست کا آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ ابھی یا غائب ہیں یا وہ شہید ہوئے ہیں, تو ان کی کوئی فہرست نہیں تھا کہ ہم ان کو چیک کریں. لیکن وہ فہرست سامنے نہیں لے کر آتے اور پھر جو ہے وہ بات چیت کرتے ہیں. دوسری بات جو تھی یہ کہ ایک پرابلم جو ہے میرے نزدیک 2-3 چیزیں ہیں جس کا میں ذکر کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا نیریٹو بھی برقرار رکھنا چاہتی ہے. وہ پبلک کو یہ بتانا چاہ رہی ہے جی کہ ہم تو ان سے بالکل ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے, اور ہم دیکھ لیں کہ یہ ان کو ہم نے اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے اور اب ان کو ہم نے نیچے لگا دیا اپنے. وہ نیریٹو بھی برقرار رکھنا چاہتے ہیں, فلیکسیبلٹی بھی دکھانا چاہتے ہیں, کیونکہ دونوں جماعتوں کے اندر کچھ ایسے عناصر ہیں
جو کہ نہیں چاہتے کہ بات چیت آگے بڑھے اور ڈائلاگ ہو. تو ان کو بھی مطلب کہ مطمئن رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. دوسری بات جو ڈیمانڈز انہوں نے دی ہیں ان ڈیمانڈز کو حالانکہ ان کے پاس سلمان اکرم راجہ کمیٹی کے ممبر ہیں جو بہت بڑے وکیل ہیں, لیکن یہ انہوں نے نہیں دیکھا کہ کمیشن بنانے کے لیے آپ سپریم کورٹ کو ڈکٹیشن نہیں دے سکتے, آپ سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے, یہ ہمارے ٹی او آرز ہیں, اس پہ آپ کمیشن بنا دیں, تو وہ کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ بنائے گی. نہ حکومت نہ اپوزیشن بیٹھ کر یہ نہیں طے کر سکتے کہ جی فلاں جج کو لے کر آئیں, فلاں جج کو لے کر آئیں, فلاں جج کو لے کر آئیں. لیکن یہ ریکویسٹ کس نے انیشیٹ کرنی ہے ذرا یہ بتائیے گا اعجاز الحق صاحب. اور رانا ثناء اللہ صاحب تو کہہ رہے ہیں اس کا کوئی جواز نہیں بنتا جوڈیشل کمیشن کا, انہوں نے تو 7 دن کے ٹائم سے پہلے ہی جواب دے دیا. نہیں, ابھی مطلب کہ سب کمیٹی بنی ہے حکومت نے, کیونکہ یہ کل کی پریس کانفرنس ہوئی ہے, اس میں تمام اتحادی جماعتوں کو آن بورڈ نہیں لیا گیا, بہت جلد بازی میں وہ کر دی ہے, پریس کانفرنس کر دی ہے. میرا خیال ہے کہ اس کے بعد یہ سب کمیٹی بنی ہے, سب کمیٹی جو ہے وہ لا منسٹر آئیں گے, تمام جماعتیں اس کے اندر بیٹھیں گی, پھر وہ دیکھیں گے کہ کیا جواب دینا ہے, اور پھر اس کی لیگیلٹیز دیکھی جائیں گی کہ کیا کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا. یہ دیکھیں تھوڑی بہت جو اس قسم کی فائرنگ شیئرنگ ہوتی ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ڈیڈ لاک کو, لیکن اعجاز صاحب ایک کویسچن تو ہے نا کہ نارملی یہ ہے کہ آپ نے مطالبہ کیا گورنمنٹ آف پاکستان سے, حکومت سے مطالبہ کیا, مطلب آپ مراد یہ ہے کہ میں ان کی بات کروں پی ٹی آئی نے, لیکن اب یہ جو ریکویسٹ جس طرح سے صدف نے کہا یہ تو گورنمنٹ دے گی سپریم کورٹ کو کہ آپ کوئی ججز دیں, اور پھر اس کے ٹی او آرز کون طے کرے گا, مینڈیٹ کون دے گا, ٹائم فریم کیا ہوگا, یہ ساری چیزیں کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ دیکھیں حکومت ریکویسٹ کرے گی لیکن مشاورت کے ساتھ پی ٹی آئی کی اور اپوزیشن کی. جو کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے کمیٹی ہی ٹی او آرز بنائے گی. کمیٹی پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کو اس بات پہ ایگری کرنا ہے جی کہ کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا, اور اگر کمیشن بن سکتا ہے تو اس کے کیا آپ کی کیا رائے ہے, آپ بھی تو اس کمیٹی کا حصہ ہیں. جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہماری سب کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس میں تمام لیگل اسپیکٹس جو ہے وہ سامنے آئیں گے, اس کے بعد ہم یہ بتا سکیں گے کہ جی موجودہ صورتحال میں. دیکھیں ایک اور نقطہ میں آپ کو دے دوں, کیا ان کیسز پر جو کہ سبجیکٹس ہیں کمیشن بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اگر تو وہ کیسز جو سبجیکٹس ہیں ان پر کمیشن ہی نہیں بن سکتا, تو جتنے کیسز کی یہ باتیں کر رہے ہیں یعنی 9 مئی 26 مئی وہ سارے کیسز سبجیکٹس ہیں, کورٹس کے اندر چل رہے ہیں. کیا ان کورٹس کے اوپر ایک سپریم باڈی بن سکتی ہے جو کہ مطلب ایسا جوڈیشل کمیشن بن سکتا ہے کہ کمیشن کے اوپر ہی کمیشن ہو جائے گا نا, وہ تو عدالت کے اوپر ایک اور عدالت بٹھا دی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کر پھر اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو بہت شکریہ آپ کا, ہمارے ساتھ موجود ہے اعجاز الحق صاحب, اور ظاہر ہے کہ مذاکرات کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا سبھی اس کے منتظر ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کمیشن کے معاملے پہ کیا ہوتا ہے. اچھا جی, اب ذرا بات کرنے جا رہے ہیں ایک اہم میچ کی جو آج سے شروع ہونا ہے, اور وہ ہے پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز. جی جی آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ, لیکن وہ چونکہ 5 دن کا ہے تو اس میں پھر آپ کے پاس خاصا وقت ہوتا ہے ایکسائٹمنٹ دکھانے کا, مطلب پارشلی آپ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, دیر آر پارٹس ویئر یو آر ایکسائٹیڈ, اور پھر کچھ ڈل پارٹس بھی ہوتے ہیں. ٹیسٹ میچ کا ظاہر ہے یہی خوبصورتی ہے کہ ہر وقت ہی ایکسائٹمنٹ اس میں نہیں ہوتی. تو بہرحال واحد فاسٹ بالر جو اس بار ٹیم میں ہے وہ خرم شہزاد صاحب ہیں, اور پاکستان ویسٹ انڈیز سے ماشاءاللہ ہمارے سیریز ہمیں جیتے ہوئے بڑا عرصہ ہو جاتا ہے, تو 8 سال بعد ہم شاید کوئی ٹیسٹ میچ جیت جائیں, لیکن یہاں پر امیدیں پوری ہیں, تیاریاں ہماری پوری ہیں. محنت سے تیار ہوئی, اب بھی نہ جیتیں گے. ہاں ویسے یہ بات تو ہے, انگلینڈ کو ہرا دیا. تو نعمان جن کو لازمی طور پر ساؤتھ افریقہ میں کھلانا چاہیے تھا ان کو نہیں کھلایا گیا, ساتھ لے کر گئے لیکن ان کو کھلایا نہیں, اور ساجد کو بھی اس دفعہ چانس دیا جا رہا ہے, ہوم سیریز ہے, تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے جی. تو لیٹس سی واٹ ہیپنز. جی ہمارے ساتھ کون ہوگا اس پہ بات کرنے کے لیے؟ اچھا ویسے سائم کے بارے میں تھوڑی سی اپڈیٹ بھی ہم آپ کو دے دیں. سائم جو ہے ظاہر ہے ان کی جو انجری ہے اس کے باعث وہ لنڈن میں ہیں, اور ان کو اس لیے وہ پہلے ان کے ساتھ اظہر محمود صاحب کو بھیجا گیا تھا, لیکن پھر وہ ڈرافٹنگ میں بھی مجھے نظر آئے تھے, تو پھر یہ ہے کہ وہ اکیلے ہی سائم گھوم رہا تھا. چلیں جی, اب آپ کو میچ کے بارے میں تو بتاتے رہیں گے. اس وقت آپ کو سندھ اسمبلی لیے چلتے ہیں جہاں پر شرجیل انعام میمن گفتگو کر رہے ہیں. آپ کے ہمارے ٹیکسز سے جائیں گے, تو میں نے کہا بھائی کیوں؟ اب انہوں نے کیا کیا جی, کیونکہ یہ پروجیکٹ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں ہم نے لون لیا ہوا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے. حالانکہ یہ بات اس سے پہلے کبھی میں نے پبلکلی اتنے باتیں نہیں کی, کیونکہ لیکن میں اسمبلی کے فلور پہ بیٹھا ہوں,
تو اسمبلی کے ممبر کا پورا اختیار ہے مجھ سے بات پوچھنا, اور ایز اے منسٹر دس از مائی ریسپانسبلٹی کہ آپ کے ایک ایک گریونسز کا ایک ایک سوال کا جواب دوں. میں یہاں پہ آپ کو گرے ایریا میں نہیں رکھ سکتا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی جب وہ اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا پروجیکٹ تھا, وہ انہوں نے ان کا کوئی پورٹل اس میں انہوں نے کمپلینٹ بھی کر دی. اب ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے آ گیا جی کہ ان کی کمپلینٹ اور گریونسز کو حل کریں. میں نے اگر اس طرح سے میں گریونسز کو حل کرنا شروع ہوا تو پورا کوریڈور بی آر ٹی بننے, یہ پورے مین روڈ پہ, کون سے مین روڈ پہ دکانیں کمرشل ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی ہیں, پھر تو ہر کوئی شروع ہو جائے گا کہ جی کہ ہمارے بھی گریونسز دور کرو. تو ہم نے اب اس پہ سٹینڈ لیا ہوا ہے. اب اس پہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کو بھی ہے کہ جب تک چلیں جی. تو یہ شرجیل انعام میمن تھے جو کہ بتا رہے تھے کہ ممبرز کی گریونسز جن کی بھی ہوں گی تو ان کو ایک ایک کو میں جواب دوں گا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. اس سے پہلے ہم میچ کی بات کر رہے تھے, تو اس کے اندر تیاریاں جی پوری ہیں, اور جس طریقے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ بڑا زبردست قسم کے ارینجمنٹس کر لیے گئے ہیں میچ کے حوالے سے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پی ایس ایل بھی جی آ رہا ہے جی, پی ایس ایل کا ایونٹ بھی آپ کو پتہ ہے, تو اس کے لیے تیاریاں وغیرہ کافی جاری ہیں. پی ایس ایل کے تو آگے اس کے بعد چیمپئنز ٹرافی کے بعد شروع ہوں گے, کیونکہ بیچ میں رمضان بھی ہے. ایون کہ جب رمضان ہوں گے تب بھی چیمپئنز ٹرافی کے میچز جو ہیں وہ چل رہے ہوں گے. پاکستان کا 19 کو پہلا میچ ہوگا. چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہمارے جو اسٹیڈیمز ہیں ان کی رینوویشن کا کام جاری ہے, وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہے, اس کی کیا اپڈیٹس ہیں. تو نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن تیزی سے جاری ہے اور گرل لگانے کا کام مکمل کر لیا گیا ہے. نئی عمارت میں تزئین و آرائش پر نان سٹاپ کام جاری ہے, جبکہ تماشائیوں کے لیے ڈیجیٹل اسکرین کے لیے بھی فریم ورک مکمل کیا گیا ہے. اب جنرل انکلوژر میں نئی کرسیاں نصب کی گئی ہیں, فلڈ لائٹ ٹاورز, ایل ای ڈی لائٹس اور لیزر شو کی ڈیوائسز بھی لگائی جائیں گی. سو بھائی یہاں بھی میچز ہوں گے, اور پاکستان کے ساتھ جنوبی افریقہ, نیوزی لینڈ کی ٹیمیں حصہ لیں گی جو نیشنل اسٹیڈیم میں میچز کھیلے جائیں گے. اور جتنا اچھے گراؤنڈز ہوں گے, دنیا بھر میں میچز ہوتے ہیں, تو وہاں کی گرینری, وہاں کی آسانیاں, وہاں کے دیکھ کے آپ کو خیر وہاں کی تو بیوٹی الگ ہوتی ہے. ایک مسئلہ حل کر دیں, جو اس کے اطراف میں جو سڑکیں ہیں نا, جو وہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے, خدا را اس کی کوئی ڈرینیج سسٹم بنا دیں. لاہور میں بھی یہ مسئلہ ہے, ہر دوسرے روز آپ وہاں سے گزریں تو آپ کو پانی ملتا ہے. تو بہرحال جی ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی صاحب موجود ہیں. تو شاہد صاحب سب سے پہلے تو ہم بس بات کر لیتے ہیں پاکستان ورسز ویسٹ انڈیز ٹیسٹ میچ شروع ہونے جا رہا ہے آج سے. تو باقی ہم نے پچ کی حد تک, وکٹ کی حد تک تو تیاریاں پوری کر لی ہیں, اسپنرز بھی ٹیم میں شامل کر لیے ہیں. خرم شہزاد صاحب کے اوپر بڑا برڈن ہوگا واحد فاسٹ بالر ہونے کا. تو واٹ آر یور تھاٹس؟ ویسٹ انڈیز بھی کوئی اسپنرز وغیرہ لے کے آئے ہیں سنا ہے میں نے. بالکل, ان کے پاس بھی 3 اسپنر ہیں, وہ بھی اسی طرح ایک ہی فاسٹ بالر کھلائیں گے, اور 3 اسپنر ان کے پاس 2 بائیں ہاتھ کے اسپنر ہیں, جومیل وارکن اور گڈکیش موتی, اور ایک آف بریک بالر ہے. ریلیٹیولی وہ تھوڑا ان ایکسپیرینسڈ اسپنر ہیں, اور موتی تو اتنا زیادہ وائٹ بال کرکٹ کھیلتے ہیں, ریڈ بال کرکٹ کم کھیلتے ہیں. یہ جو لیفٹ آرمر ہے یہ بابر اعظم کے لیے خصوصی طور پر لے کے آئے ہیں اسپنرز؟ نہیں, ایسا نہیں ہے, سارے پلیئروں کے لیے ہوتے ہیں. بابر اعظم کا سوال بھی ہوا تھا کل کپتان سے, انہوں نے کہا ہم کو صرف بابر اعظم کی وکٹ نہیں چاہیے, 9 وکٹیں اور چاہیے. تو آپ ٹھیک ہے, بابر اعظم بہت بڑا پلیئر ہے, اس کو ٹارگٹ کرتی ہیں ٹیمیں, اور ابھی ملتان میں وہ ایک ٹیسٹ میچ کھیلنے کے بعد ڈراپ بھی ہو چکے ہیں, تو ملتان سے ان کی کافی تلخ یادیں وابستہ ہوں گی. شاید انہوں نے کل حلوہ کھایا ہو ملتان میں اور تگڑے ہو کے آئے. اچھا شاہد صاحب, ذرا ہمیں پچ کا تو بتائیں, کتنی اس بار محنت سے تیار کی گئی ہے, کیونکہ ابرار, ساجد, نعمان, ان کی شمولیت اس بات کا اشارہ ہے کہ بھائی تیاری کافی ہے. تو کیسی پچ تیار کی گئی ہے؟ وہی گورے لوگ کہتے ہیں ہارسز پر کورسز, تو یہ ایک ایسا کورس ہے جس میں آپ کو اسپنرز چاہیے, اور اس دفعہ تو کافی خیمے لگا کر پچ کو بالکل کور کر دیا گیا تھا, کسی کو دیکھنے بھی نہیں دیا گیا, اور اس کو بڑی ڈرائی کرنے کی کوشش کی. سردیوں میں تھوڑا مشکل ہوتا ہے پچ کو ڈرائی کرنا, فاگ ہوتی ہے, اور اسی فاگ کی وجہ سے ابھی تک ٹاس بھی نہیں ہوا. میری یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر فاگ تھی تو کھیل نہیں شروع ہو سکتا تھا, لیکن ٹاس کر لیتے تاکہ ٹیمیں اپنی تیاری کر لیتی ہیں. ابھی تک ٹاس بھی نہیں ہوا. تو فاگ ابھی میرے خیال میں یہ پھر 11-12 بجے تک معاملہ جائے گا شاہد صاحب. بالکل ایسا ہی ہے, یوزولی جلدی کلیئر ہو جاتا ہے فاگ, لیکن اگر ارلی مارننگ میں کلیئر نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ زیادہ ٹائم لے گا. پنجاب میں یہ مسئلہ ہے, اس کے اوپر کام بھی ہو رہا ہے کہ فاگ بالکل زندگی کو محتاج کر کے رکھ دیتی ہے, ہٹ کرتی ہے اتنی بری طرح کہ عام ٹریفک بھی نہیں ہوتی, آمد و رفت بھی متاثر ہوتی ہے, اور کاروبار زندگی متاثر ہوتا ہے. ڈپریشن والی دھن. شاہد صاحب ذرا یہ بتا دیں, اب بہت کم ٹائم ہے چیمپئنز ٹرافی میں, اور تیاریاں ہماری کیسی ہیں؟ اپ گریڈیشن کا جو سلسلہ جاری ہے, کتنی تیاری کے ساتھ ہم اس چیمپئنز ٹرافی کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں؟
بالکل پوری تیاری ہے. پاکستان نے تو بلکہ اوپننگ سیریمنی کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو لکھ بھی دیا ہے کہ 19 سے اگر آغاز ہو رہا ہے 19 فروری سے تو 17 فروری کو ہم کراچی میں ایک رنگا رنگ تقریب کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری دنیا کو بتا دیں کہ ہم کتنی طرح تیار ہیں, ہم کس طرح کی قوم ہیں, ہماری سیکیورٹی کتنی بہترین ہو گئی ہے. تو اوپننگ سیریمنی کے لیے پورا پلان دے دیا ہے اور اس کے لیے بھارت کے کپتان روہت شرما کے بھی آنے کی امیدیں بڑھ رہی ہیں کہ وہ آئیں گے, فوٹو شوٹ ہوگا. اور بی سی سی آئی کے جو سابق سیکریٹری ہیں جو اب آئی سی سی کے چیئرمین ہیں جے شاہ, ان کے بھی آنے کی توقع ہے. تو پاکستان پوری طرح تیار ہے. اپ گریڈیشن آلموسٹ کمپلیٹ ہے, تھوڑی سی ٹائم سے پیچھے رہی وہی فوق کی وجہ سے, لیکن کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو پریشان کن ہو. پاکستان پوری طرح تیار ہوگا 19 فروری سے پہلے ہی. اور یہ بڑا ایک اچھا عقل مندانہ ایک سٹیپ لیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے, جو ٹرائی سیریز ہے اس کے میچز ملتان سے کراچی اور لاہور شفٹ کر دیے تاکہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے کہ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے ٹرائی سیریز ہوگی اور ہم پوری طرح تیار. چلیں جی, تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی صاحب نمائندہ خصوصی برائے کھیل ہمارے ساتھ موجود تھے. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں. اچھا جی, بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم ہے. اور خبر ہے اور بلکہ ایک معاملہ ہے بڑا گمبھیر. وہ یہ ہے کہ سندھ کی سرکاری جو جامعات ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس میں بیوروکریٹس کو وائس چانسلر تعینات کرنے کا معاملہ ہے جس کے خلاف اساتذہ کی تنظیمیں ڈٹ گئی ہیں اور تقرریاں روکنے کے لیے سندھ کی جامعات میں ہڑتال کا اعلان کیا ہوا ہے اور پھر کانٹریکٹ پر تعینات کرنے کے حکومتی فیصلے کو بھی مسترد کیا ہے اور پھر وزیر اعلیٰ ہاؤس کے گھیراؤ کی دھمکی بھی دے دی. اچھا, یہ بڑا کنسرننگ ہے. ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ یہ جو ایڈہاکزم ہے یا اس طریقے سے جب آپ بیوروکریٹس کو بورڈز کے چیئرمین بھی تعینات کر رہے ہیں, آپ میٹرک بورڈ دیکھ لیں, آپ انٹرمیڈیٹ بورڈ دیکھ لیں, ابھی ایک بورڈ 2 بورڈز کے ایک ہی چیئرمین ہیں. اب ان کی کیپیسٹی ہو سکتی ہے, ظاہر ہے اسکل سیٹ ہو سکتا ہے, لیکن پھر بھی جو ایجوکیشنسٹ ہیں اس کا ہونا بڑا ضروری ہے. تو یہ اب معاملہ پہنچ گیا ہے جامعات تک بھی. تو کیا معاملات ہیں, سب سے پہلے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں انور خان. انور خان, تھینک یو مچ فار یور ٹائم. انور خان, بتائیے گا یہ کیا آخر گورنمنٹ کی کیا سوچ ہے یا کیا منطق ہے اس کے پیچھے جو کار فرما ہے؟ جی دیکھیں اشفاق, فیڈریشن آف پاکستان آل یونیورسٹی اکیڈمک اسٹاف ایسوسی ایشن سندھ چیپٹر کے تحت آج سندھ کی تمام پبلک سیکٹر جامعات میں تدریسی عمل معطل ہے. تو اس طرح لاکھوں طالب علم 2 دن سے حصول علم سے محروم ہیں. اور 2 ترامیم جو ہیں وہ منظور کی ہیں سندھ حکومت نے کابینہ کے اجلاس کے اندر. پہلے مرحلے کے اوپر جو ہے سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ کی کمپوزیشن کو تبدیل کرنے کی ترمیم بھی منظور کی جا چکی ہے جو کہ اسمبلی میں لائی جائے گی. جو دوسرا مرحلہ ہے وہ سندھ بھر کی پبلک سیکٹر کی جامعات کے اندر وائس چانسلر اور دیگر اہم عہدوں پر تقرروں کے حوالے سے اب بیوروکریٹ کی تعیناتیاں بھی ہو سکتی ہیں. جو ترمیم کی گئی ہے جامعات کے حوالے سے اس کے اندر یہ ہے کہ اب کسی بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے پی ایچ ڈی اور کم و بیش 15 سے 18 سال کی سینئرٹی کی جو حد ہے, جو لمٹ ہے, اس کو ختم کر دیا گیا ہے, اس کو ایلیمینیٹ کر دیا گیا ہے. اور اب کوئی بھی سی ایس ایس آفیسر سندھ کی کسی بھی جامعہ کے اندر بحیثیت وائس چانسلر تقرری اس کی جا سکتی ہے. اس کے بعد رجسٹرار کے بعد ڈائریکٹر فائنانس کے پاس ڈین, اور ڈین کے بعد مختلف شعبہ جات کے جو سربراہ ہوں گے. جو اساتذہ ہیں ان کا تشویش یہ ہے, تحفظات یہ ہیں کہ اگر اس فیصلے پر عمل درآمد کر لیا گیا تو اس کے بعد جو ہے اب یہ صورتحال آگے بڑھ سکتی ہے کہ کانٹریکٹ کے اوپر اساتذہ کی تقرری کے بعد اب اس بات کا فیصلہ کیسے کیا جائے گا کہ مختلف شعبہ جات کے چیئرمین کنہیں تعینات کیا جائے, وائس چانسلر کون ہوگا. کیونکہ سندھ بھر کی جامعات کے اندر ان کی آئینی باڈیز سینٹ, سینڈیکیٹ, اکیڈمک کونسل موجود ہیں جو آئین اور قوانین کے تحت ان تمام کی تمام چیزوں کو دیکھتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وائس چانسلر سے یہ اختیار بھی چھینا جا رہا ہے کہ جو این او سی ہوتی ہے, نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ, اب وہ یونیورسٹی اینڈ بورڈ حکام کے حوالے کیا جا رہا ہے. پاکستان سمیت سندھ کی کسی بھی پبلک سیکٹر جامعات کے اندر وائس چانسلر کا یہ آئینی اختیار ہوتا ہے سینٹ سینڈیکیٹ کے تحت کہ وہ این او سی جاری کر سکتا ہے. البتہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض افراد یعنی کچھ افراد حکومت کے اندر جو اعلیٰ سطح کے بیوروکریٹ ہیں وہ اب سندھ کی جامعات کے اندر بحیثیت وائس چانسلر بھی خدمات انجام دینا چاہتے ہیں. ذرائع ہمیں یہ بتاتے ہیں تاہم سخت مزاحمت سامنے آئی ہے. سیکرٹری جنرل نے پروفیسر ناگراج وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس صورتحال کو تبدیل نہ کیا گیا تو بھرپور مزاحمت سامنے آئے گی, سندھ اسمبلی کا گھیراؤ بھی کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ
वज़ीर हाउस में भी धरना देंगे। उन्होंने वज़ीर आला को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो असातिज़ा के मौक़िफ़ को सुने, उनकी दलील को सुने, और उन्हें उम्मीद है कि वज़ीर आला जब हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करेंगे तो असातिज़ा इंतहाई पुरअमन तरीके से आईनी और कानूनी अंदाज के अंदर सिंध की तमाम जामियात को बासानी इन मसाइल से निकाल सकते हैं। सबसे बड़ा मसला इस वक्त मालियाती बुरहान है। मालियाती बुरहान को हल करने के लिए सिंध हुकूमत उनसे ताउन करे। जी चले जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं फेडरेशन ऑफ ऑल पाकिस्तान एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन सिंध के सदर प्रोफेसर इख्तियार घुमरो साहब। प्रोफेसर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जी, ये ज़रा मैं ये समझना चाह रहा था कि आखिर क्या वजह रही। हमने अपने बचपन से देखा कि प्रोफेसर साहिबान ये जिम्मेदारियां संभालते थे, इंतज़ामी जिम्मेदारियां, और ज़ाहिर है कि वो इदारे के नस्ब को भी बेहतर समझते थे, और फिर स्टूडेंट्स के साथ उनका जो एक ताल्लुक़ होता था वो भी बड़े करीबी नौइयत का होता था, और फिर प्रोफेसर्स के मसाइल हों, टीचर्स के मसाइल हों, वो भी समझना आसान होता था। ये अब ब्यूरोक्रेट्स की तैनाती, इसकी क्या मंतक है आपकी नज़र में? ये क्यों करना चाहती है हुकूमत? असल में सरकार शायद समझ रही है कि ब्यूरोक्रेट्स यूनिवर्सिटीज़ को बेहतर कर सकेंगे, लेकिन उनको ये मालूम भी है और सब भी जानते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, जामियात वो तालीमी इदारे हैं, तहकीकी इदारे हैं, वहाँ असातिज़ा रिसर्च में वो इन्वॉल्व होते हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, स्टूडेंट्स होते हैं। और दूसरी मंतक हम जो सरकार की समझ रहे हैं कि वो चंद लोगों को, अपने ब्यूरोक्रेट्स को जो रिटायर हो रहे हैं, उनको यहाँ फिट करना चाह रही है। यूनिवर्सिटीज पहले ही माली बुरहान का शिकार हैं, बजाय उसके कि उसको हल करे, वो इसमें अपने बंदे फिट करना चाह रही है। तो क्या ये अमल शुरू हो गया है तैनाती का? नहीं, ये एक बिल जो यूनिवर्सिटीज का एक्ट है, जिसमें वाइस चांसलर की तकर्री और ये सारे उसमें तय थे, 2014 में पास हुआ था सिंध असेंबली से। उसमें अमेंडमेंट के लिए एक बिल पेश किया गया सिंध असेंबली में, उसको फिर स्टीयरिंग कमेटी के हवाले किया गया। अभी ये उसमें प्लेस होना है कि आज भी कर सकते हैं या ये मंडे को भी कर सकते हैं, क्योंकि असेंबली का इजलास ऑनगोइंग है। तो अभी हुआ नहीं है, लेकिन ये प्रपोज है, उसमें अमेंडमेंट्स कर दी हैं जो सिर्फ असेंबली से पास होना है। तो क्या ये जो हड़ताल है ये जारी रहेगी, और डेडलाइन है कोई जो हुकूमत को दी गई हो? जी, हमने पहले भी दिसंबर में भी एक मीटिंग की थी HEC सिंध के चेयरमैन से, और यूनिवर्सिटी बोर्ड के सेक्रेटरी भी थे। हमने ये सारे इश्यूज उठाए थे कि हमें किसी भी सूरत में ब्यूरोक्रेट्स यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर के तौर पे कबूल नहीं है, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स ने और कौन सी चीज़ें बेहतर की हुई हैं। हमें कोई एक मॉडल बता दें, कोई डिपार्टमेंट, कोई सेक्टर, कि भाई इसको ब्यूरोक्रेट्स ने बेहतर किया है तो यूनिवर्सिटीज़ में आके वो उसको बेहतर करेंगे। तो उसके अलावा हमने उनको और मुतालबात भी रखे थे, जिसमें असातिज़ा की तकर्री का इशू था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे अपॉइंट करने के लिए कह रहे हैं, तो उसको भी हमने रिजेक्ट किया था। तो हमने ये एहतजाज का काल ये 2 दिन पहले कराची में जनरल बॉडी का इजलास बुलाया था पकवासा सिंध चैप्टर की, उसमें दिया है कि भाई जब तक ये वाइस चांसलर की तकरीरी में का जो अमेंडमेंट ला रहे हैं उसको वापस नहीं लिया जाता, और ये असातिज़ा की जो मुकर्ररी है वो परमानेंट बुनियादों पर करने का वाज़ेह नोटिफिकेशन नहीं दिया जाता, तब तक जो है हमारा यह एहतजाज जारी रहेगा। अच्छा। इसके अलावा हम इसको आगे भी बढ़ाएंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ समझाइएगा कि अब इस पे हायर एजुकेशन कमीशन का क्या मौक़िफ़ है? मुख्तार साहब जो कि चेयरमैन हैं, वो तो खासे मतलब इल्म दोस्त इंसान हैं, लेकिन आपकी उनसे कोई बात हुई हो, या उनका क्या स्टेक है इसमें, या वो किस तरीके से असिस्ट कर सकते हैं? अच्छा, ये हायर एजुकेशन सिंध, क्योंकि ये इशू सिंध गवर्नमेंट सिंध से है, ओके, सिंध सिर्फ सिंध में सिंध से हमारी मुलाकात हुई थी चेयरमैन। ओके, अच्छा, तो उनकी जानिब से क्या कहा गया जो सिंध के आपके सिंध चैप्टर के हैं? वो उनसे जब हमारी मुलाकात हुई थी हमारी डेलीगेशन की, मैं भी उसमें शामिल था, तो उनका ये कहना था कि हम इसकी जो है उसमें कैंडिडेट्स हमें नहीं मिलते, इसलिए हम बेस बढ़ाने के लिए जो है ना सिंध सरकार ये शायद सोच रही है, लेकिन ये अर्ली है और ये प्रैक्टिकल नहीं लग रहा कि इसको आगे बढ़ाएंगे। हम आपको अश्योरेंस दे रहे हैं। तो उन लोगों ने कहा था कि हम आपको रिटन में इसकी क्लियरिफिकेशन देंगे। हमने 15-20 दिन का वेट किया, बार बार रिपीटेडली उनसे राब्ता किया, लेकिन उन लोगों ने वो अपनी कमिटमेंट पे भी जो है ना वो पूरे नहीं हुए। अच्छा, तो ये जो ज़ाहिर है अब आप इस इशू का आपने रेस किया है, एहतजाज भी हो रहा है, तलबा भी क्या हुकूमती फैसले के खिलाफ हैं? कहीं उनकी तरफ से भी कुछ इसमें कुछ कहा गया है इस सूरत हाल में?
अच्छा, तलबा के हवाले से कराची में जो जमात इस्लामी की स्टूडेंट विंग है उनकी तरफ से भी जो है हमारी हिमायत का ऐलान किया गया था। ये 2 दिन पहले उनकी भी प्रेस रिलीज आई थी। और अभी ये तलबा का ही नुकसान हो रहा है, क्योंकि जब इदारे बंद होंगे तो नुकसान तो तलबा का ही है। और वो भी समझते हैं कि जब ब्यूरोक्रेट्स आते हैं उनको पता नहीं होता है। स्टूडेंट्स को बेहतर चलाने के लिए, उनकी इश्यूज समझने के लिए एक एकेडमिशियन ही बेहतर उसको जो है ना समझ सकता है। उनका जो एकेडमिक होते हैं प्रोग्राम्स होते हैं वो बना सकते हैं कि कौन से मार्केट के हिसाब से बेहतर हैं। और ये ब्यूरोक्रेट्स ये इसको तालीमी इदारों को जो है ना कारोबारी अंदाज में देखेंगे। ओके, कि भाई चलें किस तरह बेहतर। चलिए जी, थैंक यू सो मच कि ये एमिकेबली मामला हल हो जाए। थैंक यू सो मच। प्रोफेसर इख्तियार हमारे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आते हैं जी। वेलकम बैक वंस अगेन। और आजकल जिस मौसम का राज है उसे हम कहते हैं मौसम सरमा। मौसम सरमा में जहाँ बहुत सारी सौगात आती हैं, फल फ्रूट्स आते हैं, वहाँ पर एक चीज़ और आती है, नज़ला, जुकाम, खांसी, गले खराब, सर दर्द, ये सारे मसाइल। और कराची में चूंकि तरक्याती काम बहुत चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सरमा हो ना हो, मौसम डस्टा जरूर है। अच्छा, वो चलते रहते हैं, वो मुकम्मल नहीं हर जगह है वो तरक्याती काम। लगता है कि कराची का काम भी ट्रस्ट वर्क है कि वो खत्म ही नहीं होता। तो यहाँ पर सड़कों की खुदाई उस वक्त होती है जब लाइनें उस वक्त बिछानी होती हैं जब सड़कों की तामीर का अमल मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद फिर सबको याद आता है कि यहाँ पर सुई गैस की लाइन भी जानी है, यहाँ पर फाइबर की लाइन भी जानी है, ऑप्टिकल फाइबर की, यहाँ पर कुछ और लाइनें भी बिछानी है जो पहले याद नहीं रहा। अच्छा जी, हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं कि भाई इम्यूनिटी कम होने की वजह से भी अक्सर और बेशतर लोग जो है मौसमी असरात का शिकार हो जाते हैं। उसको कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए क्या किया जाए? तो हमारे साथ जो हर्बलिस्ट गालिब आगा साहब मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आज आप इतने ऊपर हमें क्यों लग रहे हैं? आज इसी तरह की चेयर आपकी हाइट तो नहीं बढ़ गई क्या? कोई ऐसा, कोई हिकमत में कोई ऐसा तो आपने नहीं टोटका ढूंढ लिया जिससे वो एकदम जो है वो आप तवील कामत हो? नहीं, ये सारा कुर्सी का कमाल सारा कुर्सी का कमाल, सारा गेम ही कुर्सी का है। अच्छा जी, अब जरा आ जाते हैं जी इस सिचुएशन में कि भाई क़ुव्वत मुदाफ़ियत खुराक से तो बढ़ने से रही। वजह उसकी ये है कि सब्जियां जहाँ पर उग रही हैं वो पता चलता है कि पानी में एकोलाई है। गोश्त जो है उसके हवाले से मसाइल अपनी जगह, दालें ही बस रह जाती हैं, के हम उसकी जान निकाल, सब्जियों को भी हम मार देते हैं। बिल्कुल ऐसे हम बिल्कुल उसके अंदर फ्लेवर ही नहीं छोड़ते। ये अमल है कि इतना भूनो कि वो बिल्कुल कचरा हो जाए। ठीक है, ये बहुत बुरा अमल है। सब्जियां जब भी बननी चाहिए थोड़ी सी क्रंची रहनी चाहिए, तो उसकी अफादियत और उसकी ग़िज़ाइयत बाकी रहती है, वो भरपूर आपको फ़ायदा दे सकती है, जितना फ़ायदा उस सब्ज़ी में मौजूद है आजकल के हिसाब से। जिस तरह आपने बात की कि वो उस तरह नहीं उग रही जिस तरह उगनी चाहिए या जिस तरह कुदरती तरीके से हमें मिलती है। या अब तो मैं कहूँगा तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो हाइब्रिड ही मिल रही हैं, जो क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए। फिर भी अगर हम बात करें नेचुरल चीज़ों में, तो इस वक्त सबसे बेहतरीन चीज़ जो है वो है किन्नू या जितने भी सिट्रस फ्रूट्स मार्केट में मौजूद है। कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूँ, अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम फ़ायदा उठा सकते हैं इस मौसम में। अनार बहुत अच्छा है, किन्नू है, अमरूद विटामिन सी से भरपूर होता है। इस मौसम में आंवला, जो खालिस आंवला आता है वो आ रहा होता है, वो एक छोटा सा दाना अगर रोज़ाना की बुनियाद पे लिया जाए तो वो आपकी इम्यूनिटी सेल्स को बेहतरीन सलाहियत देता है। इसके साथ अगर बात की जाए, हम समझते हैं सिर्फ खुराक से ही इम्यूनिटी का ताल्लुक है और किसी चीज़ से नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। पानी का इंटेक अगर प्रॉपर नहीं हो, आप हाइड्रेटेड नहीं हो, या हमारे जो सोडियम लेवल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस कहते हैं, अगर वो हो तो भी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती, सही नहीं हो पाती। स्ट्रेस लेवल अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो इम्यूनिटी नहीं बरकरार रह पाती। और इसके साथ साथ अगर गट हेल्थ ख़राब है, पेट के अमराज आपको हैं, तो भी आप इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा लैग करते हैं। सिर्फ इसका ताल्लुक गले से नहीं है, ओवरऑल इम्यूनिटी। कुछ चीज़ें जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपके, जैसे आपने किनो वगैरह का बताया, गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए प्रोबायोटिक्स ले लें, बिल्कुल दही वगैरह का इस्तेमाल करें। दही बेहतरीन प्रोबायोटिक। तो आप घर में भी वो ग्रीक योगर्ट भी बनाना शुरू हो गए। ग्रीक योगर्ट सबसे बेहतर, बेचना भी शुरू करेंगे कुछ अर्से में अगर तनख्वाहें टाइम पे नहीं। चलो मुझे भी बताइएगा। और पहले से मार्केटिंग कर रहे हैं। ग्रीक योगर्ट सिर्फ नॉर्मल सी चीज़ है, लोग समझते हैं पता नहीं क्या चीज़ है ग्रीक योगर्ट। जो नॉर्मल दही है उसका अगर पानी निकाल लिया जाए तो वो ग्रीक योगर्ट। हमें नहीं था पता ना, वो इतना महंगा आता है भाई।
لیکن ایک چھوٹا سا عمل ہے، فلیکسیڈ ایڈ کر لیں، بہترین چیا سیڈ کچھ لوگ ایڈ کر کے لیتے ہیں، اپنے ویٹ لاس کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے. کچھ لوگ اسپغول کی بھوسی ایڈ کر کے لیتے ہیں، کچھ لوگ فلیکس سیڈز ایڈ کر کے لیتے ہیں. یہ ایک بہترین غذا بن سکتی ہے. مجھے ایک چیز بتائیے گا، میں صدف سے بھی اس دن ڈسکس کر رہا تھا، یہ جو ہم ویسے ہر چیز پروسیسڈ مارکیٹ میں ملتی ہے، یہ جو کین وغیرہ میں یا اس طریقے سے مشرومز ملتے ہیں، اولیوز ملتے ہیں، وہ پانی میں ڈوبے ہوئے، اور باقی چیزیں مشرومز وغیرہ آپ کو ملتے ہیں کین، تو وہ کس لیول کے پروسیسڈ ہوتے ہیں اور کیا ان کو کنزیوم کرنا ٹھیک ہے؟ سر میں تو ہمیشہ کہتا ہوں جو چیز پروسیسڈ ہے وہ کہیں نہ کہیں، جس کو بھی آپ نے مصنوعی طور پر لانگ لائف بنایا ہے وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہے. فائدے جتنے ہیں، جیسے ہم اولیوز کی میں نارملی بات کرتا ہوں، سٹرک ایسڈ میں وہ ڈوبے ہوئے، اس کو آپ تھوڑے دن اگر نکال کے رکھیں تو 2 دن کے اندر فنگس لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو آبویسلی وہ کیمیکل پیٹ میں جو اس کو پریکیور کر رہا ہے، جو اس کو پریزرویٹو ڈالے ہوئے ہیں اس میں، وہ جب اس کو پریکیور کر رہا ہے تو وہ آپ کے معدے میں جا کے کوئی نہ کوئی جو اس کی صلاحیت ہے وہ تو اس نے بہت کم کر دی. جو ہم فروٹ یا کوئی بھی اس کے اندر فریش نہیں ہے، وہ نقصان دہ بھی ہے. اچھا یہ بتائیں، اب موسمی اثرات ہیں، نزلہ، کھانسی، بخار، بہت سارے ایشوز ہیں، ہمارا حل کیا ہے؟ ہم چائے بنا لیں گے، کافی پی لیں گے، جوشاندہ پی لیں گے یا ٹیبلٹ کھا لیں گے، اس کے علاوہ کیا کریں جی؟ امیونٹی بڑھائیں ہماری. بالکل، امیونٹی بڑھانے کے لیے سٹرس فروٹ کا استعمال بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں کیونکہ آج کل بہت زیادہ گلے کی ایشوز چل رہے ہیں، چیسٹ انفیکشن چل رہے ہیں، ایک قہوہ گھر میں بہت آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، جس میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا، 1.5 انچ کا ٹکڑا ادرک کا کچل لیجیے، ادرک اس کے اندر 2 لونگ ڈالیں، 2 کالی مرچ ڈالیں، تھوڑا سا کچل لیجیے، اس کو 1.5 گلاس پانی، کچلنے کا مطلب یہ کرش کر لیں، کرش کر، فیلز گڈ. آپ کی کوئی ذاتی وہ نکل رہی ہے ابھی کچلنے سے. 1 گلاس پانی میں اگر اس کو تھوڑا سا پکا لیا جائے، 1 بوائل پکایا جائے اور چھان کر تھوڑا سا شہد ایڈ کر کے 2 قطرے لیمن ایڈ کر کے یہ قہوہ پی لیا جائے تو یہ آپ کے سور تھروٹ کے لیے بہت اچھا ہے، چیسٹ انفیکشنز کے لیے ایک بہترین دوا ہے. 2-3 چیزیں اور عرض کروں جلدی سے. پہلی چیز، گڑ کا استعمال اپنی غذا میں ضرور رکھیں. جیگری گڑ کا استعمال اگر رکھیں گے تو وہ ہماری امیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے، گٹ ہیلتھ کو بہتر رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اوور آل ہماری جتنی بڑا سودنگ لگتا ہے نا، کوئی کھانے کے بعد ہلکا سا آپ کھا لیں تو گڑ ہونا بھی ضروری ہے. آج کل گڑ بھی شکر کے کیوبز مل رہے ہیں. جی وہ ان کی چمک ہی، اس کی چمک ہی بتا دیتی ہے، وہ الگ سے چمک رہے ہوتے ہیں. اور پلس یہ ہے کہ گڑ جو ہے تھوڑا سا سٹل ہوتا ہے، سخت نہیں ہوتا، وہ تھوڑا سا سٹل ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، فنگس جلدی لگتا ہے نارمل گڑ میں. اور اگر میں تھوڑا سا اور بولوں تو تھوڑا سا ڈارکش ٹون کا جو گڑ ہوگا وہ کمپیریٹیولی کم کیمیکلائزڈ ہوتا ہے، ورنہ نارمل گڑ میں لائٹ ٹون والے بھی 2 مختلف جگہوں پہ بن رہے ہیں، پنجاب میں بھی اور کے پی میں بھی. لیکن جتنا ڈارک ہوگا وہ کمپیریٹیولی اتنا اس میں رنگ کاٹ ایک چیز ڈلتی ہے جو کہ رنگ کو صاف کرنے کے لیے ڈلتی ہے، تو وہ کم ہوتی ہے نارملی. اچھا تو آپ کہتے ہیں گٹ ہیلتھ اچھی کرتا ہے. نمبر 3، ہلدی دودھ ضرور پئیں رات کو سونے سے پہلے. یہ آپ کی امیونٹی کو بہت انکریز کرتا ہے، ساؤنڈ سلیپ دیتا ہے. جیسے میں نے کہا، سکون کی نیند اور اسٹریس کی کمی بھی ایک بہت بڑا ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی امیونٹی کو خراب کر رہا ہے. ایک تو پیسچرائزڈ ملک ہے اور دوسرا آ جاتا ہے آپ کا یہ جو اس پہ بہت لمبی بحث ہے. کیا کریں آپ کو؟ آج کل میگنیشیم کا کہا جا رہا ہے بڑا استعمال کریں، آپ کی نیند بڑی اچھی ہو جائے گی. میلٹونن جو ہے اس کی بالکل، لیکن کسی بھی ڈاکٹر سے مشورے کے بغیر استعمال نہ کیا جائے. پرسن ٹو پرسن بہت ساری چیزیں ویری کرتی ہیں. آپ نے ایک چیز استعمال کی، آپ کو فائدہ دیا، یقیناً آپ نے مجھے بتائی کہ مجھے تو بہت اچھا لگا، تم بھی لے لو. میری ہیلتھ کنڈیشن میں بھی ڈفرینٹ ہو، وہ مجھ پہ کس طرح ریئیکٹ کر سکتا ہے. ٹیسٹ وغیرہ کرواتے ہیں؟ ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے. ڈاکٹر بہت ساری چیزیں جانچتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، اس کے بعد آپ کو اگر وہ پرسکرائب کرے تو میرے خیال سے زیادہ مناسب ہوتا ہے. آپ ریئیکشن سے بچ جاتا ہے. ہاں، اور یہ جو میلاٹونن کے بھی آج کل لوگ لیے جا سکتے ہیں اوبویسلی، بٹ نیند سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، ساؤنڈ سلیپ سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تھوڑا سا موڈس کو بھی انہینس کرتے ہیں، ہیپی کرتے ہیں. بٹ بہتر یہی ہے کہ میرا مشورہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کبھی بھی کوئی بھی اس طرح کی ٹیبلٹ استعمال کرنی ہو تو آپ پہلے اپنے ڈاکٹر سے، طبیب سے مشورہ کرنے کے بعد ہی استعمال کیا. چلیں، دیٹس گڈ، تھینک یو سو مچ. غالب آپ ہمارے ساتھ تھے اور یقیناً آپ نے بڑا آج نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا کہ کیا کیا آپ بنا سکتے ہیں. آج کل جو موسمی بیماریاں ہیں ان سے بچنے کے لیے، ان اثرات سے بچنے کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے. اب ذرا تذکرہ ایک فوٹو شوٹ کا، خیر جاتے جاتے میں کہنے لگا تھا ہم نے کون سا جانا ہے، لیکن وہ فوٹو شوٹ ہوا ہے جی بڑی گہرائی میں اور پتہ نہیں کتنے 100 میٹر. اور اس کے اندر آپ دیکھیں یہ جو فوٹوگرافرز تھے، یہ جہاز کے ملبے کے اوپر فوٹو شوٹ ہوا ہے اور یہ فوٹوگرافرز تھے، انہوں نے کوئی 6 مہینے تک جو ہے وہ تکنیکی کوئی تربیت حاصل کی ہے تاکہ جو فوٹو شوٹ ہے خراب نہ ہو. صرف فوٹوگرافر نہیں ہے، ماڈل بھی گئے ہیں. ماڈل نے بھی فلوریڈا کے ساحلی علاقے میں 163.3 فٹ گہرائی فٹ ہے، میٹر ہے، فٹ ہے میں فوٹو شوٹ گیا ہے. اور اس سے پہلے ان دونوں نے ہی 2021 میں زیر آب 21 فٹ گہرائی میں ماڈل فوٹو شوٹ ریکارڈ قائم کیا تھا. سو یہ آپ دیکھ لیں کافی تکنیک انہوں نے اس میں حاصل کی ہے. اور زیر آب موجود بحری جہاز کے ملبے پر جیسے کہ اشفاق کہہ رہے تھے مکمل کیا گیا
اب باقاعدہ طور پہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ بن گیا ہے. اس کے اندر پوری ڈاکیومنٹری ہمیں دیکھنی چاہیے اس کی, کہ وہ بقول صدف کے یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے گا کہ کس طریقے سے انہوں نے فوٹو شوٹ کیا, یوٹیوب پہ دیکھ لیا. اور میں دیکھنا چاہ رہا تھا ماڈل کو ماسک پہنایا ہے کہ آکسیجن کا کیا کیا ہے, اس کو کس طریقے سے اس نے اپنا سانس وہاں پر برقرار رکھا. سوچیں اس کے لیے الگ سے ٹریننگ ملی ہوگی کہ سانس کیسے روک کے رکھنا. کیا بات ہے جی, زبردست ہو گیا جی. چلیں جی, شاد رہیے, آباد رہیے, خوش رہیے. میں اجازت نہیں لے رہا, باخبر سویرا کے سیٹ سے یہاں پر یہ چیز تبدیل ہوگی انشاءاللہ, تو پھر باقی تو آپ کے ساتھ ہی ہو. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.